बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का आगाज़ आप कर चुके होंगे। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो खूबसूरती के साथ करना है। और खूबसूरती किस काम में है? डेफिनेटली अल्लाह पाक के बाबरकत नाम में, उस पाक ज़ात का जिक्र करने में है। नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह के हजूर सजदा गर हों, दुआ करें और उसके बाद अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त दें। आप चाय कॉफ़ी उनके साथ नाश्ता वाश्ता करें और फिर आप अपने में जो भी मामूल के काम है उसके लिए रवानी इख्तियार करें, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। दिन भर आप पॉजिटिव रहेंगे, फ्रेश फील करेंगे। आपको जो एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत हैं वो आपके बिल्कुल दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दिन का आगाज़ आपने खूबसूरत करना है। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन टॉपिक बताने से पहले आज की जो स्टोरी है ना वो आपके साथ शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी के साथ साथ नाकामी भी जुड़ी हुई है। तो आपने दोनों को मद्देनज़र रखना है। तो आज नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पे जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, यानी कि नाकामी और कामयाबी। अक्सर हम नाकामी से डर जाते हैं नाज़रीन, लेकिन हकीकत यही है कि नाकामी कामयाबी का पहला कदम है। अगर इस चीज़ को हमने समझ लिया तो एब्सोल्युटली हम कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन सोचिए, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग, यानी कि बड़े बड़े कामयाब लोग, जिसमें थॉमस है, जेके रोलिंग है, क्या वो हमेशा आपको कामयाब नजर आए हैं? बिल्कुल नहीं। नाकामी उन्होंने भी फेस की, और एक बार नहीं कई बार वो लोग नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नया सीखा उस नाकामी से और आखिरकार वो लोग कामयाब हुए। नाकामी को शिकस्त ना समझे, बल्कि डेफिनेटली ये एक सबक है और हमें हमारी गलतियों से, नाकामियों से सीख कर खुद को आगे बढ़ाना है। हर नाकामी नाज़रीन हमें मजबूत बनाती है, हमें सिखाती है कि कल हमारा कैसे बेहतर हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टास्क जो हैं आप उनको तय कर ले, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप ले। एकदम से आप पहाड़ जो है ना उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे स्टेप से आप कोशिश करेंगे तो हर दिन अपनी मेहनत से एक कदम आप आगे बढ़ेंगे और इसी तरह आपकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब होती चली जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई सी भी नाकामी हो जो आपको सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे ये नाकामी से मैंने सबक सीखा है, ये मुझे मजबूत बना सकती है, तो यकीन जाने आपका हर दिन ये जो नाकाम होने का खौफ है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू जो ना वो हो जाएगा। आप इसको छोड़ देंगे पीछे, इस खौफ को, और हर नाकामी आपको आपकी कामयाबी का ज़रिया बनाएगी और आप अपनी कामयाबी तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और कामयाबी नाज़रीन वही पाता है जो हौसला रखता है। जिसमें हौसला नहीं है, जिसके हौसले बुलंद नहीं है, जो घबराता है, जिसमें खौफ है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और ऐसे लोग फिर दोबारा कोशिश नहीं करते। जब आप एक दफ़ा नाकाम होते हैं, उस नाकामी से डर के आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो समझिएगा कि आपकी कामयाबी के जो रास्ते हैं वो वहीं पे बंद हो गए। तो आज से अपनी हर नाकामी को आपने नाज़रीन ताकत बनाना है और अपनी ज़िंदगी को आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। क्योंकि देखिए, जब तक आपके साथ ये खुशी और गम ये साथ साथ होते हैं, जब तक गम नहीं आता ना, हमें खुशी के वो एहसास नहीं होता, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो यही एग्जाम्पल जो है वो नाकामी की है कि जब तक अगर हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, कहीं थोड़ी सी नाकामी नहीं मिलेगी ना, तो कामयाबी का वो एहसास हमें नहीं होगा, उसकी जो लज्जत है हम वो महसूस नहीं कर सकते। ज़िंदगी में नाज़रीन नाकामी और कामयाबी ये दोनों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमने इसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस आ गई तो भी आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। कभी हम ज़मीन पर गिरते हैं, कभी आसमान छूते हैं, इट्स वेरी कॉमन। तो जब आप आसमान छू रहे होते हैं तो आपकी निगाहें ज़मीन पे भी होनी चाहिए कि आप दोबारा ज़मीन पे भी गिर सकते हैं। और डेफिनेटली नाज़रीन नाकामी हमें हमेशा सब्र सिखाती है, हौसला सिखाती है, हमें पैशन, हमें जो है इन चीज़ों को जो एक बर्दाश्त का एलिमेंट है वो हम में आता है। और इसके साथ साथ जो शख्स हार कर बैठ जाता है हकीकत में वो नाकाम ही रहता है, लेकिन जो हार कर उठता है हकीकत में कामयाब वही इंसान होता है। तो नाज़रीन आज का जो दिन है, आप अपने इस दिन का आगाज़ इसी जज्बे से करें कि अगर मैं ज़िंदगी में कहीं नाकाम हुआ हूँ तो उस नाकामी को मैंने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी बनाना है। मैंने फिर से, अगर मैं गिरा हूँ तो मैंने उठ खड़े होना है और मैंने
اپنا وہ راستہ، اپنے وہ کامیابی کا جو ٹریک ہے میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور میں نے اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. اور ناکامی صرف ایک قدم نہیں بلکہ یہ کامیابی کا آپ کا وہ راستہ ہے جس پہ آپ چل کے اپنی زندگی کی وہ تمام خوشیاں، وہ تمام کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اسی پیاری بات کے ساتھ، اسی پیاری سٹوری کے ساتھ ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ہمارا موضوع از ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ، جو کہ ہماری جو روٹین چل رہی ہے، جو سچویشن ہے اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں اور اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ ہمیں دینی ہوگی. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روحانی بیداری، اور وہ بھی یوگا سے. ناظرین، دنیا کی تیز رفتاری میں انسان نے ہر چیز کو حاصل کر لیا ہے جو میں سمجھتی ہوں، لیکن جہاں تک نظر آتا ہے ہمیں کہ ہمارے اپنے اندر کا جو سکون ہے اس کو ہم نے کھو دیا ہے. یوگا، خاص کر روحانی بیداری. ناظرین، یوگا کیا ہے؟ اس کو آج ہم سمجھیں گے کہ یوگا وہ دروازہ ہے جو ہمیں اپنے باطن، احساسات اور روح کی روشنی سے جوڑتا ہے. اب یہ کیسے جوڑتا ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اور ناظرین، یہ یوگا ہم کہتے ہیں کہ موسٹلی آپ کے باڈی میں لچک پیدا کر دیتا ہے، تو یہ صرف جسم میں لچک کا نام نہیں بلکہ دل کی نرمی، ذہن کی خاموشی اور روح کی بیداری کا سفر ہے. اس سفر کو طے کیسے کرنا ہے، اس سفر کا آغاز کیسے کرنا ہے، یہ آج اس پروگرام میں آپ جانیں گے. اور ناظرین، جب انسان اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر، اپنے انٹرنلی بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چل رہا ہے، کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، کس طرح ہم نے خود کو پہچاننا ہے، تو یقین جانے بہت ساری مشکلات ہماری جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جب اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیتا ہے تو باہر کی دنیا ڈیفینیٹلی خود بخود بدلنے لگتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے. جب آپ کا اندر انر آپ کا خوبصورت ہو جاتا ہے، آپ اطمینان میں ہو جاتے ہیں، تو باہر کی دنیا خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے. اور روحانی یوگا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ لمحہ ہے ناظرین جب انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، کائنات کا سکون محسوس کرتا ہے اور اپنے وجود کی سچائی کو، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے. تو کس طرح سے یوگا کے تھرو ہم اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے ہم یہ جو ایک روحانیت ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے وجود کی سچائی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. اور اس پہ گفتگو کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی، ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر یوگی وجاہت صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ وجاہت صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ روحانی بیداری، یعنی کہ یوگا ایک روحانی بیداری جو ہے، ایکچولی میں یہ دراصل ہے کیا، اس سے کیا مراد ہے، بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عام طور پہ زندگی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مادی کامیابی ہے، مادی ہماری جو پیمانہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی کہاں کھڑا ہے مادی لحاظ سے. ٹھیک ہے. لیکن مادہ تو کبھی بھی پیمانہ نہیں رہا. یہاں ہمیں اس لیے تو بھیجا نہیں گیا. یہاں جس ارتقاء اور جس ترقی کے لیے ہمیں بھیجا گیا وہ ہماری روح ہے کہ جہاں سے ہم آئے تھے وہاں جانے کے قابل ہو سکے، جنت. ٹھیک ہے. اب اس ترقی میں باڈی کا کوئی تعلق نہیں، رنگ و روپ کا کوئی تعلق نہیں، قد و قامت کا کوئی تعلق نہیں، گفتگو کا تعلق نہیں، تعلیم کا تعلق نہیں. یہاں تو عبادات کا تعلق ہے، اس سے جڑنے کا نام ہے. یوگا کا مطلب کیا ہے؟ یوگا کا مطلب ہے جوڑنا، ملاپ. یوگ مینس جڑنا. کس سے؟ مائنڈ کا باڈی سے ملنا. اور جب مائنڈ اور باڈی مل جائے تو پھر اس سے ملنا جس سے ملنا ہے. الٹیمیٹ گول آف یوگا از سمادھی، نفس مطمئن. جو سمادھی ہے اس کا جو ترجمہ ہے نفس مطمئن ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئن، جب تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. تو ایک یوگی دراصل لچک پیدا نہیں کرتا. اس کو پہاڑ میں اگر وہ بہت لچکدار بھی ہو جائے اور وہ پیچھے سے جا کے رومال اٹھا بھی لے لکی رانی سرکس والی لڑکی کی طرح، تو مجھے بتائیے فرق کیا پڑے گا؟ وہ سیدھا گھوم کے بھی اٹھا سکتا تھا، پیچھے سے جا کے کیوں اٹھایا اس نے؟ یہ کوئی گول نہیں. یہ تو ہمارا جو ہمارے یوگا کے آسن ہیں اس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ دیکھیں باڈی کو ہم کتنی لچکدار کر سکتے ہیں. لیکن ایک یوگی کتنا لچکدار ہے یہ معنی نہیں رکھتا وہ کس قدر پرسکون ہے، روحانی طور پہ بیدار ہے، یہ معنی رکھتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوگا جو ہے یہ صرف جسمانی ورزش نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت بھی دیتا ہے.
بالکل کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو یہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے اگر میں اس وقت یہاں پہ ہوں کیونکہ میں مسافر ہوں، تو شاید میں یوگی گیٹ اپ میں نہیں ہوں، ورنہ مجھے یوگا ٹریک میں ہونا چاہیے تھا یوگی. تو اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس لباس میں ہوں تو میں یوگی نہیں ہوں. یوگی تو ہر وقت یوگی ہو سکتا ہے، لیکن کسی لچکدار آدمی کو دیکھ کے جو کہ ایک بہت چھوٹے سے پائپ میں سے نکل کے چلا جائے تو یہ یوگی تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. یوگی کہیں گے جب یوگا کی قدروں اور اس کے جو پیمانے ہیں ان کو وہ مان دیتا ہو. اور یوگا بڑا دلچسپ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یوگا کے معنی جوڑنا، ٹوگیدر. بٹ سنسکرت کا ایک لفظ ہے اور اس میں کہیں کہیں یہ معنی استعمال ہوئے ہیں یوگ کے کھونٹے سے باندھ دینا. کسی جانور کو آپ جب لاک کرتے ہیں، کھونٹے سے باندھتے ہیں، تو اس کو مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ سیف ہے. ایسے یوگ کا مطلب ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہاں پہنچ جانا جہاں ایک روح سیف ہو جاتی ہے. اب وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ ہم اس لیول پہ ہوں جہاں ہماری خواہش وہی ہو جو اس کی خواہش ہے، اور ہماری تمنائیں اس کی تمناؤں اور خواہش کے درمیان ہی رہ جاتی ہیں. ہم کچھ نہیں رہتے، فنا اپنی ذات کو کر دینا. بڑی ثقیل گفتگو ہے، لیکن اگر مجھ سے آپ کہیں تو میں اس کو صرف اس طرح ڈسکرائب کروں گا کہ یوگا جب بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں وزن کم ہونا، خوبصورت نظر آنا، ٹھیک ہے، اینٹی ایجنگ، ریورس ایجنگ. ہمارے یہاں کایا کلپا جیسی ایک ٹیکنیک ہے. لوگ ینگ نظر آنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو ہم واپس لے جائیں گے جیسے آپ پہلے تھے. کایا کلپا کا مطلب ہے جیسے سانپ اپنی کچلی بدلتا ہے نا، ریورس جانا. ایک آدمی، میں اس وقت 65 پلس کا ہوں، یعنی میں آ گیا ہوں، 64 پلس میں ہوں، 65 کے نیئر ہوں، 65 سال کا بزرگ آدمی ہوں. اب یہ ریورس میں کیسے جاتے ہیں؟ لٹرلی آپ نہیں لگ رہے کہ آپ 65 لگنا بھی نہیں چاہیے، نہیں لگنا چاہیے. اگر میں یوگی ہوں تو کیسے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر ہی اگر بیچارہ بیمار ہو تو پھر اس کو ڈاکٹر سے پہلے بیمار پھر ڈاکٹر لکھنا چاہیے. تو یوگا کا مطلب پھر بھی یہ نہیں ہے، ینگ نظر آنا نہیں ہے، مطمئن نظر آنا. مطمئن، ایبسولوٹلی. وہ جو آپ نے ایک انٹرو میں بات کی، کیونکہ ہم بھی میڈیا کے لوگ ہیں تو وہ آ جاتی ہے، ایک خوبصورت لائن مجھے یاد آئی، وہ تحفتاً آپ کو دے رہا ہوں، آپ استعمال کیجیے گا. جس دن زندگی میں کامیابی کا نشہ، کامیابی کی چاہت ہار کے خوف پہ حاوی ہو جاتی ہے نا، دنیا کا کوئی آدمی ہار جیتنے سے روک نہیں سکتا. اسی طرح جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلیکسیبلٹی آف باڈی نہیں ہے، فلیکسیبلٹی مائنڈ نہیں ہے، یہ اطمینان قلب ہے، روحوں کا اطمینان کا نام ہے یوگ. اور اس میں ہمارے پوسچرز ہیں، بریدنگ ہے، چکراز ہیں. تصوف میں ہم جائیں تو چکراز کی ہمیں لطافت کی بات ملتی ہے، تو چکرائے لطیف ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، اس طرح ملتے ہیں. ہمارے 7 چکرا ہیں، 108 چکراز ہیں ہماری باڈی میں. ایسے جنکشن ہیں جہاں پہ ہمارے اندر ایک ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جو وائبریشن کریٹ کرتی ہے. بٹ اس میں جو ہمارے 7 چکرے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم اس کو 7 چکراز کہتے ہیں. ہمارے یہاں مدراز ہیں، ہاتھوں سے پوز بنتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یوگی یوں کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ایک نہیں ہے، یہ ہزاروں ہیں. کڈنی کے پیشنٹ کے لیے یہ اچھا ہے مدرا. ہارٹ پیشنٹ کو اگر دورہ پڑ رہا ہے تو اس کی پلپیٹیشن خراب ہو رہی ہے، سانس پھولتی ہے، تو یہ اچھا ہے. اگر کسی کو اپنی میموری کو بہت تیز کرنا ہے، فرض کیجئے ایک آدمی ہے جس کو سماعت کا مسئلہ ہے، تو فوراً مجھ سے کہیں گے یہ لگا لو، شنیہ مدرا لگا لو. ایک خاتون نے کہا جی میری باڈی میں واٹر ریٹینشن ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ کرا دیا. اس نے کہا جی اگر واٹر ریٹینشن سے کور کرنا ہے تو ہم نے کہا یہ کر لو. ایک نے کہا جی وزن کم ہے، بڑھانا ہے، تو ہم نے کہا بھائی پرتھوی مدرا لگا لو. اور اس نے کہا نہیں جی وزن کم کرنا ہے، وزن تو آلریڈی. تو پھر ہم نے اس کو سوریہ مدرا لگوا دیا. اب ہم نے صرف انگلیوں کو چینج کیا ہے. اچھا، جیسی انگلیاں چینج ہوں گی، ہمارے جو ٹپ ہیں جس کو ہم نیورونز کہتے ہیں، یہ پاتھویز بناتے ہیں، سرکٹ بناتے ہیں. ایک یونٹ دوسری یونٹ سے بناتا ہے. اس کے اینڈ یہاں ہیں. اگر میں اس کو یوں کر لوں، اگر میں اس کو یوں کر لوں، سیپ کا مدرا بنا لوں، تو یہ ووکل کارڈز کے لیے اچھا ہے. جتنے مقرر ہیں، ہوسٹ ہیں، معلم ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، جو خطیب ہیں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ لگائیں. اگر آپ اس طرف چلے جائیں میڈیا کی طرف تو ان کے لیے بھی اچھا ہے. اگر کوئی سر بالکل سمپل سا ہے، الٹے ہاتھ کو اس طرح پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے لاک کیجئے، یہاں کر لیجئے. میری بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، غزل کی بہت بڑی، بہت مشہور غزل گائک ہیں اور یونیک ہیں. ان کو میں نے ایک دفعہ بتایا تو کہنے ہاں مجھے پنکج اداس نے بھی بمبئی میں یہ بتایا تھا. میں نے کہا ہم نے کراچی میں بتایا تھا، کوئی پوچھ نہیں رہا. پنکج اداس، ٹینا ثانی آپا کی بات کر رہا ہوں. ٹینا آپا سلام آپ. تو ٹینا آپا نے کہا، اور یہ نام لے کے دیکھیں کہہ رہا ہوں وصوف سے، انہوں نے کہا جب سے میں نے یہ کیا ہے میرے گلے میں ایسا لگتا ہے کوئی چیز گر رہی ہے.
لیکن سننے والوں نے یہ کہا ہے کہ اب آپ کی آواز پہلے جیسی ہوتی جا رہی ہے. تو جو بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ مدرا ہے, اس کی سائنس ہے پوری. تو یوگا ایک بہت وسیع دائرۂ کار رکھتا ہے, اور عام طور پہ بس بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس کو صرف اس سے دیکھتے ہیں کہ لوگ لچکدار کہتے ہیں. لچکدار تو میں نے کہا نا کہ سرکس میں وہ دوڑنے والا آدمی بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ریزن ہے, کیا ہم پراپر اس کو سمجھا نہیں پا رہے, گائیڈ نہیں کر پا رہے کہ یوگا ایک ہیوج سبجیکٹ ہے, ایک وسیع ترین سبجیکٹ ہے جو کہ جس کی ہر ایک جو ٹیکنیک ہے اس میں 10 اور 20 اور جڑی ہوئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں جسٹ لائف اسٹائل, جسٹ کہ اپنے باڈی کو آپ نے لچکدار بنانا ہے, آپ نے خوبصورت ینگ نظر آنا ہے, تو جو یوگا یعنی کہ ہم اس کو پراپر ڈیفائن نہیں کر پا رہے. فقدان جہاں آگہی کا ہو, جس معاشرے میں آگہی کا فقدان ہوتا ہے, وہاں پہ علوم جو ہیں وہ سست روی کا شکار نہیں ہوتے, بلکہ اس کو لے کے چلنے والے سست روی کا شکار ہوتے ہیں. یہ کام یوگ کا نہیں ہے, یوگ تو خود پھیل رہا ہے, لیکن جو یوگی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پھیلائیں, کیونکہ یوگ از خود تو ایک علم ہے نا. علم عالم کا منتظر رہتا ہے کہ وہ آئے, اور ہم تو کیونکہ باب العلم کے ماننے والے ہیں جی, ہم جب علم کو لیتے ہیں تو ہم اسی در سے لیتے ہیں جس در سے لینا ہے. تو ہم اس در میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ علم عالم کی زبان سے رواں ہوتا ہے, ٹرو, کہیں اور سے نہیں لیا جاتا. تو اگر اس پیمانے کو دیکھ لیں تو آج کے یوگی پہ یہ بہت ذمہ داریاں ہیں کہ وہ یوگ کو صرف فلیکسیبلٹی کا نام نہ دے, اینٹی ایجنگ کا نام نہ دے, ویٹ لاس کا نام نہ دے, بلکہ اس کو ایک وے آف لائف جب آپ کہتے ہیں, طرز زندگی, تو پھر اس کو لاگو بھی کریں. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک روحانی یوگا کا لفظ ہم نے سنا ہے اور ایک عام یوگا کا ہم نے لفظ سنا ہے, دونوں میں بنیادی ڈفرینس کیا ہے؟ عام یوگا سے مراد ہے کہ فزیکلی لائک جم جا کے ایکسرسائز کرنا, اوکے, باڈی بنانا, فلیکسیبل ہونا, ینگ نظر آنا, صحیح, اینٹی ایجنگ پہ کر لینا. لیکن جب آپ روحانی یوگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ٹرو یوگی ہے, جس کو یم نیم آتے ہیں, یم نیم آسن پرانم پریتہارا دھیانا دھرنا سمادھی, اس کو 8 اسٹیپ آتے ہیں. اگر 8 اسٹیپ نہیں آتے تو وہ ایک اسٹیپ جو آسن ہے اس کو کر رہا ہے. آپ جس یوگ سے واقف ہیں آپ پوسچر سے واقف ہیں. اگر یہاں کوئی آئے گا, اب جیسے بہت سے لوگ مجھے دیکھیں گے, یہ کون سے یوگی ہیں, یہ تو کوٹ پہنے ہوئے, یہ تو زمین پہ بیٹھے ہی نہیں, ہم ججمنٹل, انہوں نے جی پدم آسن نہیں لگایا ہوا, یہ کون سے یوگی ہوئے, یہ تو پینٹ پہن کے آئے ہوئے, ان کو تو ایک دم یوگی کے انداز میں بیٹھنا چاہیے تھا, جوتے پہنے ہوئے, ان کو تو ننگے پیر ہونا چاہیے تھا. لوگ ہمیں ویژول دیکھ رہے ہیں. جو ہم نے یوگ کیا میٹ پہ کیا, یا میٹ تو خیر میں اس کو اردو کا ایک لفظ ہے چوچلائزیشن کہتا ہوں, چوچلے ہوتے ہیں نا, اس میں ذرا TIN لگا دیتا ہوں, چوچلائزیشن ہے. یوگی کب میٹ پہ بیٹھتے تھے, وہ تو زمین پہ اور جانور کی کھال پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, زمین پہ بیٹھنے والے فرش نشیں ہیں. یہ تو اب ذرا چوچلے شروع ہیں کہ یوگا میٹ جب تک پیچھے نہ ٹکا تو لگتے ہی نہیں ہم یوگا کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوگا میٹ پہ ہوتا ہے, یا یوگا یوگک میٹ پہ یا یوگک پلیس پہ ہوتا ہے. نہیں, وہاں پہ آسن ہوتے ہیں, پریکٹس ہوتی ہے, لیکن اپلائی وہ کیا جاتا ہے لائف میں. تو یوگا میٹ کے بعد جو یوگا ہوتا ہے وہ میں اس وقت کر رہا ہوں. میں آپ سے یوگ پہ گفتگو کر رہا ہوں, یوگ کے بارے میں آگہی دے رہا ہوں. ضروری نہیں کہ میں یوگا کر کے دکھاؤں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ذہنی دباؤ اور بے چینی کا علاج کرنا ہو, جو کہ آج کل بڑا کامن ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ ایشو, تو اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں تھرو یوگا؟ اس کے لیے وہی پہلے آپ کو سب آتے ہیں یوگا میں ایک پرانیام ہے, بریدنگ ایکسرسائزز ہیں, سانس لینے کی مشقیں ہیں, ٹھیک ہے, یوگا کے مدراز ہیں, یوگا کے پوسچرز ہیں, اور یوگا کے کچھ اور جو ٹولز ہیں. تو میں آپ کو دیکھیں, ایک تو گیان مدرا ہے. گیان مدرا مینس نالج, گیان مینس نالج, یہ میں نے گیان لگایا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی سے ٹچ کیا, اس میں ایک لوپنگ ہوئی, اور یہ لوپنگ میرے برین میں نیورونز کو ایکٹیو کرے گی, جہاں پہ یہ ریلیکس ہونا, میری یادداشت تیز ہوگی, نیند بہت اچھی ہو جائے گی, غصہ خود بخود کم ہونے لگے گا. میں ریئلائز کروں گا یہ تو بڑا ضروری ہے کہ غصہ کم ہو, ٹالرنس میرا بڑھے گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے یوگیوں کو اسی پوز میں دیکھا ہوگا, زیادہ تر آپ کو یوں بیٹھے ہوئے ملیں گے اس طرح. اور یہ کیونکہ علم کا پوز ہے, اور پھر میں نے جیسے کہا کہ علم پہ پھر ہم ایک خاص گھرانے کی طرف چلے جاتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہم جب اس علم کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ انسانی کریکٹر بالکل بدل جاتا ہے جس میں علم ہوتا ہے. اگر آپ یہ لگائیں تو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ایک آدمی برا کہہ رہا ہے,
اگر میں نے بھی اس کو برا کہا تو پھر اس میں مجھ میں فرق کیا رہا؟ ایک آدمی نے میری گاڑی کو اوورٹیک کیا, میں نے اس کی گاڑی کو اوورٹیک کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے, تو وہ کہے گا وہ غلط ہے. لیکن اگر یہ میں نے کر لیا تو میں سوچوں گا کہ کچھ فرق تو مجھ میں ہے, جو احساس دلاتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے جلدی میں اس کی وہاں بیمار ہو, دوا لینے جا رہا ہو, جانے دو, کوئی بات نہیں. اب مجھے کتنا سکون ملا, بلڈ پریشر میرا کم ہوا نا, اس کے ہاتھ میں میرا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ بڑھائے, یوگی کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ ہوتا ہے, تو وہ اپنے ہاتھ کو ایسے کر لیتے ہیں ریموٹ کے طور پہ تاکہ کوئی دوسرا ریموٹ نہ لے. ایک تو گیان مدرا لگائیے, پھر بریدنگ کریں. تو بریدنگ ہمارے یہاں 60 سے زیادہ طریقے ہیں بریدنگ کے. اس میں سمپل طریقہ یہ ہے کہ آرام سے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور پرسکون ہو کے, جو کہ سبھی کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی سیریس مسئلہ نہ ہو, گاڑی نہ چلا رہے ہوں اور مشین نہ چلا رہے ہیں, آپ اپنی بریدنگ کو مانیٹر کریں. جیسے ہی آپ اپنی سارا دھیان یہاں لائیں گے, تھاٹس ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے, اسٹریس لیول ختم ہونے لگے گا, اور اس میں کوئی باہر سے ٹول نہیں لیا ہم نے. ہم کہیں یہاں سے اٹھ کے مری روڈ سے مری نہیں گئے, ہم ایبٹ آباد نہیں گئے, ہم ایک جگہ پہ پہاڑی علاقوں میں نہیں گئے. غریب کہیں پہ بھی بیٹھا ہے, چاہے وہ ٹھیلے پہ بیٹھا ہے, تھوڑا سا ٹھیلا سائڈ پہ روڈ سے ہٹ کے اگر بیٹھا ہے, تو ایک لمحے کے لیے اس نے سانس بند کرنا, فوکس کیا بریدنگ پہ. اسی طرح ایک اور بھی پیغام ایڈ کر دیجئے اسی بات میں, پیغام آپ کا میسج ناظرین کے. بہت سمپل ہے, کسی بھی علم کو سیکھیں تو مکمل سیکھیں. نامکمل علم جو ہوتا ہے وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. لہٰذا جب یوگا کے بارے میں جانیں تو یہ جان لیں کہ اس کا بڑا گہرا تعلق مونجیڈارو سے ہے, اس کا تعلق پڑوسی ملک سے ہوگا, لیکن جب بھی اسٹیم دکھائی جاتی ہے تو وہی اسٹیم دکھائی جاتی ہے جو مونجیڈارو سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یوگی وجاہت صاحب. ناظرین ڈیفینیٹلی روحانی بیداری جو ہے, یعنی کہ یوگا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سکون جو ہے وہ باہر نہیں بلکہ ہمیں اپنے انٹرنلی اندر سے سکون لے کر آنا ہے, تبھی زندگی ہماری خوبصورت اور خوشائن ہوگی. بریک کے جانے بڑھ رہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا اگلا ٹاپک بھی بہت ہی اہم ہے, وقت کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سچ سویرا میں ایجوکیشن پہ بہت بات کی جاتی ہے, تعلیم سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم, مسائل, مشکلات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر سولوشن کی جانب جاتے ہیں کہ آیا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جو دنیا کی دوڑ ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں, تو ہم نے بھی ذرا کامیابی کے ساتھ ان کے ساتھ دوڑنا بھاگنا ہے. لیکن کیسے؟ کیونکہ تعلیم بڑا بیسک اور بنیادی ایک ضرورت ہے, لیکن کچھ درپیش مسائل ہیں جن کا حل تلاش کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جدید طرز تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں کسی مسائل کا یا مشکلات کا سامنا ہے, اگر ہے تو وہ کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما جی. پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ماہر تعلیم ہیں, پی ایچ ڈی اقبالیات ہیں, پی ایچ ڈی مطالعہ پاکستان ہیں, اور پی ایچ ڈی ہسٹری ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جدید طرز تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میدان میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ بہت شکریہ, ایک انتہائی اہم موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا, اور سچ ٹی وی کی بہت اچھی روایات ہیں کہ وہ ذرا روٹین سے ہٹ کر جو ٹاپک, جو عنوانات وقت کی ضرورت ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے, ان پہ بہت فوکس کرتا ہے. تو جہاں تک جدید طرز تعلیم کا تعلق ہے, یہ اپنی جگہ ایک, چونکہ قرآن تو ہمیں کہتا ہے نا کہ یونیورس کے بارے میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما, کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ ان کے درمیان ہے. کبھی کہتا ہے کہ سخر لکم البحر, کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر جو ہے نا وہ پایاب کر دیے ہیں, آپ ان کو مسخر کر سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ کر رہا ہے, یعنی جو نیچرل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے جب انسان جستجو کرے گا, سمجھے گا, تو وہ اس کے اوپر وہ القاء ہوں گی وہ چیزیں, اور وہ ایکسپیریمنٹل نالج. جدید طرز تعلیم چونکہ ایک سائنٹیفک طرز تعلیم ہے, تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو کہ صرف یہ کیوں ہے. صحیح. لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید طرز تعلیم جو ہے, جو یعنی یورپین رینیساں ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑ کے دیکھیں تو وہاں چونکہ ایک ریلیجن کے اگینسٹ ایک بہت بڑا ریولٹ ہوا تھا, اور ریلیجن کو انہوں نے سوشو اکانومک اور پولیٹیکل لائف سے نکال دیا اور کہا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف اسٹیٹ.
تو ان کا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ سائنس پر ہی ہو گیا. تو اب سائنٹیفک جو طرز تعلیم ہے وہ تو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ قرآن اس کو بہت انڈورس کر رہا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ فتح یاب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ آخری علم نہیں ہے. سائنس جو ہے وہ ایک چین جو ہے وہ کاز اینڈ چین کا جو سلسلہ جہاں جا کے رکتا ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے یہ اپنی فائنلٹی میں یہ ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان فینومینا کو دیکھو, ان تمام مظاہر فطرت کو دیکھو تو وہ تمہیں کہیں کسی اور الٹیمیٹ ریئلٹی کی طرف پوائنٹ کرتے دکھائی دیں گے. آیات کا مطلب بھی یہی ہے, جو پوائنٹر ہیں جو یعنی ایک سبٹل قسم کے پوائنٹرز ہیں جو کسی اور, جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو یہاں سچ ٹی وی کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ جو پوائنٹ کر رہا ہے کہ سچ ٹی وی کا آفس ادھر ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اپنی حقیقت میں کوئی فائنل ریئلٹی نہیں ہے. اس کائنات کے جو مظاہر ہیں, اس کے جو قوموں کے جو لاز آف رائز اینڈ فال ہیں ان پہ غور کرو, اپنے جو سیلف ہے اس میں اٹھنے والے خیالات پہ غور کرو, اور تمہیں جو ہے نا ہر جگہ وہ چیزیں کسی اور ریئلٹی کی طرف پوائنٹ کر رہی ہوں. اب جب یورپ نے جس جدید طرز تعلیم کا آغاز کیا تو وہ ان کو ایز اے یہ مظاہر فطرت کو ایز اے فائنل یا سبٹل پوائنٹرز ٹورڈز الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں لے رہی. اس نے اسی کو ایک فائنل ریئلٹی سمجھ لیا, اور جب گاڈ باہر ہو گیا اس سسٹم سے تو پھر ایتھکس بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ایتھکس بھی سیکریفائس ہو گئی. تو جدید طرز تعلیم جو ہے ہمارے ہاں اگرچہ اس کے ساتھ ہماری کچھ روایات, ہمارا ریلیجن کا ایک اس میں کانٹینٹ ہے ہمارے جدید طرز تعلیم میں, لیکن وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر ہے بھی تو اس کا انتخاب اتنا یعنی مغز ماری سے نہیں کیا گیا کہ وہ کچھ جو ہے وہ انکلکیٹ کر سکے ایتھیکلی ہمارے جدید جو طالب علم ہیں ان کے اندر. تو جدید طرز تعلیم کا جو سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے یا بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ منفعت پسند ہے. یہ جو مفتی عبدہو نے کہا نا کہ یہ ڈگری جو ہے یہ ایک چیک ہے, بس جا کے کیش کروانا ہے. تو اس وجہ سے یعنی اس کی جو منفعت پسندی ہے, اور یہ جو ایک یعنی اسے کہہ لیں کہ یہ جو ہے نا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے اس میں. موریلٹی جو ہے اس کی تقاضے کچھ اور ہیں. وہ دیکھیں نا وکٹر ہیوگو نے کہا کہ when the purse is emptied, heart is filled. جب آپ کا پرس خالی ہوتا ہے تو پھر آپ کا دل جو ہے نا وہ بھر جاتا ہے. تو دل کی دنیا اور ہے, مائنڈ کی دنیا اور ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ مائنڈ سے چل رہا ہے جدید طرز تعلیم کا. ایگزیکٹلی. یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ 65+ یعنی کہ % ہمارے نوجوانوں کی ہے, یوتھ کی ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قابل ہیں, اسکلفل ہیں, یا تعلیم کی بات کریں ڈگری ہولڈرز بھی ماشاءاللہ سے وہ بن رہے ہیں. جہاں تک جدید ہم طرز تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے, یعنی کہ جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے جدید تعلیم کا وہ پورا ہو رہا ہے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایتھک یعنی کہ اخلاقی ایک ہماری اقدار, سماجی اقدار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کم یا نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہی ہیں. تو کیا اس جدید طرز تعلیم سے ہمارے نوجوان کو وہ عملی زندگی میں جو چیز چاہیے وہ ملے گی اس کو؟ دیکھنا یہ جو جنزی پرابلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرابلم کے طور پہ ہمارے انٹلیکچوئلز دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت ہے اچھا جنزی یہ وہ جنریشن ہے جو mid 90s سے 2010 کے بیچ میں جو ہے نا یہ پیدا ہوئی ہے. اب ان کا جو ہے یہ پوری ٹیکنالوجی کی سپرویژن میں یہ پروان چڑھی ہے. تو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ آپ کے مائنڈ اور آپ کے تھاٹ کو وہ بڑا کنٹرول کرتا ہے. تو جو ان کے اندر ایک پازیٹیو ایلیمنٹ تو وہ ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی اپنی پریسیژن اور ایکوریسی میں ایک بڑی پرفیکشن کی طرف ہوتی ہے, تو یہ بھی اپنے تھاٹ میں بڑا سائنٹیفکلی اور بڑا پریسیژن اور ایکوریسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ جنزی جو ہماری جنریشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن
जिस तरह टेक्नोलॉजी एब्रप्ट है और प्रिसाइज है, इवन क्रुएल्टी में भी, तो इनके अंदर जो है ना वो लाइफ का जो आर्ट है ना वो नहीं है कि व्हाट आर्ट टू बी, ये चीजों को व्हाट इट इज उसके पैरामीटर में देखते हैं। हाँ। तो अब देखें कि इस जनरेशन ने समझ लिया कि ये जो कॉलोनियल दौर से बाद में जो फैमिलीज इक्तदार में आई और अभी तक उन्हीं का इक्तदार चल रहा है, ऐसे ही है। तो इस जो जेनजी जो जनरेशन है, इसने उस यानी जिसे कहते हैं ना कि एक खानदानी डायनेस्टिक रूल जो है, हाँ। उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें कि ये चैलेंज कर रही है। आप बांग्लादेश में देख लें, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई, आप नेपाल में देख लें, श्रीलंका में देख लें, और आप देखिएगा ये इम्पैक्ट फाइनली हमारे यहाँ भी ये एक पक ही रहा है। बिल्कुल ऐसे। बल्कि हमारे यहाँ जो ट्रेलर आज़ाद कश्मीर में दिखाए जा रहे हैं वो ज़्यादा परफेक्ट हैं। तो बात ये है कि ये हम जो हमारी जो जनरेशन थी, जो 90 से थोड़ा पहले से हम लोग, हमारा टाइम शुरू होता है, हमारे यहाँ एक बड़ी गुंजाइश, बड़ी बर्दाश्त और सब कुछ है। लेकिन ये जनरेशन, ये क्योंकि इनके यहाँ कोई गुंजाइश, ये एग्रेसिव है। ये इसकी वजह ये है कि ये इसके अंदर जो वो ग्रे एरिया है ना वो है ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी की तरह ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ये ग्रे एरिया इनके यहाँ मैटर नहीं करता और एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये ब्लैक एंड व्हाइट पे चलते हैं तो फिर ये डू और डाई पे आ जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली। अच्छा, हम देखते हैं प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारों की अगर हम बात करें तो इनका जो मेयारी तालीम है या उसमें डिफरेंस, एक फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है, ये क्यों? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, वहाँ जब एक टीचर जी यानी वो अपनी पे गवर्नमेंट से लेता है और पढ़ाता है बच्चों को, तो बच्चों के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो उसको कुछ पे नहीं कर रहे होते ना, पे उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जब आप प्राइवेट में आते हैं ना, तो प्राइवेट एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में चूंकि जो स्टूडेंट है वो समझता है कि मैं पे करके आया हूँ, और वो उसके यहाँ वो ना टीचर का अदब है, ना वो उसका एक स्पिरिचुअल लिंक उस नॉलेज के साथ बन पाता है। तो हम समझते हैं कि टीचर एक वो स्पिरिचुअल लीडर हुआ करता था हमारे। हमें जब अपना प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल की एजुकेशन याद आती है ना, तो हम अपने टीचर को देखकर हैरान होते थे कि ये कोई फरिश्तों से मावरा जो है ना वो शख्सियत है। और फिर उनके अंदर भी जो हमदर्दी होती थी, यानी इवन कि वालिदैन कहते थे कि बच्चे को बस करवा दें एजुकेशन की, लेकिन टीचर घरों में पहुंच जाते थे कि बच्चा बड़ा जीनियस है, ज़हीन है, आप प्लीज इसको कंटिन्यू रखवाइएगा। शिकायत लगती थी तो हमें बड़ा डर लगता था कि बस अब टीचर से तो डांट पड़ी है, माँ बाप से भी पड़ेगी कि गलती तुम्हारी। डॉक्टर साहब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हम सरकारी तालीमी इदारों को देखते हैं और प्राइवेट को देखते हैं, तो दोनों का जो मेयार तालीम है उसमें काफ़ी एक बड़ा डिफरेंस और गैप हमें देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स और उस्ताद के दरमियान भी, पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट के दरमियान भी। तो इस पे मजीद आगे चल के नाज़रीन बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं जदीद तर्ज तालीम और जो दरपेश मसाइल हैं और वो क्या है, कौन से चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है और प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है, इस पर बात की जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि सरकारी और प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं उनका मेयार तालीम डिफरेंट है, तो आप अपनी इस पर बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, अब देखें ना, असल में ना तालीम जब से बिजनेस बनी है तो उसमें एक बड़ा कायाकल्प हुई है, और वो जो हमारी बड़ी खूबसूरत रिवायात थी जी वो डैमेज हुई है। अब देखिए, जब हम स्कूल जाते थे ना तो स्कूल के गेट पे इकबाल का वो शेर लिखा होता था कि एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ, किस्मते नौए बशर तब्दील होती है यहाँ। बिल्कुल ऐसे। तो इदारे के साथ ना एक यानी वो मस्जिद जैसा वो एक पाकीज़गी का ताल्लुक लगता था, और एक यानी खुद ब खुद एक दिल में एक रिस्पेक्ट और एक यानी अदब का जज्बा उभरता था उसके लिए। अच्छा, फिर क्लासरूम में जो शेर लिखा होता था कि तराशा इस तरह उस्ताद कामिल ने मुझे, मैं वो पत्थर हूँ जिसे अलमास कहते हैं। क्या बात। तो वो जो स्टूडेंट को अलमास बनाने की बात होती थी जी, या वो जो स्टूडेंट का एक स्पिरिचुअल डिसाइपलशिप उसकी होती थी टीचर के साथ, वो ब्रेक हो गई है।
اور جب اب دیکھیں نا ہمیں ٹیچر, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں دوسری کلاس میں یہ شعر یاد ہو گیا تھا کہ ٹیچر بار بار اسمبلی میں یہ شعر ریوائز کرتے تھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی وہ ایک پینوراما ہمارے سامنے ایسا بنتا تھا, وہ ایک ایسا منظر کریٹ کر دیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خواب آیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اور اسماعیل سے رائے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ افعل ما تؤمر, جو آپ سے کہہ دیا گیا ہے آپ وہ کر ڈالیے, اور ستجدونی من الصابرین, اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور جب وہ یعنی ذبح کرنے لگے ہیں تو وہی بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں جذبہ فدری جو ہے وہ رستے میں نہ حائل ہو, اور میرے پاؤں جو ہے نا وہ ہاتھ رسیوں سے باندھ دیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب میں تڑپوں اور میرا خون کے چھینٹے آپ پر پڑیں تو آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے. آپ دیکھیے کہ جب ٹیچر یہ اس وقت سکھا رہا ہو جب آپ دوسری تیسری کلاس میں, اور اتنی ریپیٹیشن ہو کہ یہ شعر یاد ہو جائے, اور اس طرح کے کتنے فارسی اشعار تھے جو یاد ہو گئے تھے اپنے ٹیچر کی اس ریپیٹیشن اور وہ جذبہ جو جس سے وہ ہمیں وہ کرتے تھے. آپ بتائیے یہ چیزیں کہاں ہیں؟ وہ مکتب جو ہے جو جس سے اسماعیل نے جو ہے وہ تربیت پائی, ٹیچر تو اس مکتب کا نمائندہ تھا نا, ایسے ہی. تو وہ چیز آج نہیں ہے. تو اس لیے جو اب چونکہ تعلیم ایک بزنس کا ذریعہ ہے اور ایسی ایسی ڈگریوں کی طرف جانا ہے جن ڈگریوں میں پیسہ زیادہ ہے, اور پھر ادارے جو ہیں آپ دیکھیے کہ یعنی اتنا بڑا بزنس ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مختلف ان کے پیکیجز ہیں کہ اپنے یعنی ہم یہ پیکیج دے رہے ہیں تو یہ فیس ہوگی, یہ پیکیج اور یہ فیسلٹیز دے رہے ہیں تو اس کی یہ فی ہوگی. تو ایک یعنی بڑا ایک کہ یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ مافیا ایک بن چکا ہے پورا, یہ ایک بزنس مافیا. لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی ضرورتوں کے جو شعبے ہیں نا, جیسے ہیلتھ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ٹرانسپورٹیشن ہو گیا, یہ ایسے شعبے ہیں کہ ان میں تو پرائیویٹ بزنس مین کی انٹری ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں, اور اسٹیٹ اگر یہ بھی سہولیات نہیں دے سکتی تو پھر اس کا وجود کیا اخلاقی جواز رکھتا ہے. یہ بات ہے. تو ہماری روایت میں یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فی سبیل اللہ جو زکوٰۃ کے مصارف میں ہے نا, کہ فی سبیل اللہ بھی جس طرح عمال مصارف میں آتے ہیں, غریب آتے ہیں, اور جو کیپٹیوز ہیں وہ آتے ہیں, تو اسی طرح فی سبیل اللہ میں یہ ایجوکیشن, یہ ہیلتھ, یہ ٹرانسپورٹیشن, یہ ساری بنیادی جو چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ کے مصارف کا حصہ ہیں. لیکن ہم نے تو زکوٰۃ کو بھی ایک پرائیویٹ چیریٹی بنا دیا ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن تو کسی طور پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ جو پنجاب کی بات ہے کہ وہاں جو سرکاری ادارے, تعلیمی ادارے تھے ان کو بھی پرائیویٹ کیا گیا. دیکھیں نا, جب اسٹیٹ ایک اکانومک ڈیفالٹ پہ پریسیپس پہ کھڑی ہے تو اس نے پھر یہ چیزیں تو کرنی ہے نا. اب اس کو اب چونکہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ہمیں ظاہر ہے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, ان کی پریفرنس یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں سے انہیں لیبر اور سکل ورکرز ملیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کوئی بڑی انٹلیکچوئل کلاس پیدا ہو یا بڑے ویژنری لوگ پیدا ہوں. ہائر ایجوکیشن تو ان کی پرائرٹی میں ہے ہی نہیں نا. ہائر ایجوکیشن وہ اپنے ہاں پسند کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ ہائر ایجوکیشن کو ایک اپنی ترجیح بناتے ہیں نا تو آپ سیلف رول کی طرف جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک خود انحصاری اور آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, آپ سیلف رول کی طرف جاتے ہیں. وہ آپ کو سیلف رول کی طرف جانے ہی نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے وہ ہائر ایجوکیشن کی بجائے وہ لوور جو ہماری جو ایک یعنی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کے اوپر زیادہ خرچ کر رہے ہیں, تاکہ جو یعنی آپ کی جو یعنی مارکیٹ ہے وہ تو مارکیٹ تو وہی ڈیولپڈ کنٹریز ہے نا, اس مارکیٹ میں ان کو اسکلڈ ورکرز چاہیے. وہ آپ اپنی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن سے تیار کر کے ان کو دیتے ہیں, اور ان کی وہ ضرورت ہے یا ان کے جو یہاں ادارے ہیں ان میں بھی یہی سرو کرتے ہیں. تو بہرحال
وہ نہیں چاہتے کہ کوئی محمد علی جناح جیسا پیدا ہو یا کوئی گاندھی پیدا ہو یا کوئی نہرو پیدا ہو. اب کیوں نہیں ایسے لوگ پیدا ہو پا رہے؟ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بینگ این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہماری آئیڈیالوجی کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے تھا اس کو، لیکن ہمارے ہاں وہ جو سیکولر طرز تعلیم ہے اور سیکولر اشرافیہ جو ہے، اس نے اسلام کے پرنسپلز کو یا اسلام کی آئیڈیالوجی کو اسٹیٹ پالیسی میں کا حصہ بننے ہی نہیں دیا. تو آپ دیکھیں نا کہ وہ انہوں نے اس کو تو پرائیویٹ ٹھیکے پہ دے دیا نا، کہ وہ مدرسہ انتظامیہ کے پاس ہے یہ ہماری آئیڈیالوجی کو انٹرپریٹ کرنا اور اس کے وہ فیصلے کرنا. تو ایک ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ایک ویل انٹیگریٹڈ وہ سسٹم ہونا چاہیے تھا. کس کا؟ یعنی ماڈرن اور ٹریڈیشنل کا. ان دونوں میں یہ نہیں کہ ایک جکسٹا پوزیشن ہو کہ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس میں جہاں وہ آپ کو مذہب کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں تھوڑی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بھی اور تھوڑا بہت آپ کو وہ بھی، تو یہ جکسٹا پوزیشن ہے. اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ایتھکس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ منفعت پسندی ہے، اور وہ جو ہے نا کیپٹلزم ہے، وہ سرمایہ پرستی ہے. تو بہتر کریں کہ اپنے بچوں کو اساتذہ بھی اور والدین بھی ان کی ایتھیکل لائنز پہ تربیت کریں اور ان کو ایک انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت ہے. ڈیفینیٹلی ناظرین یہاں پہ پیرنٹس کو بھی فوکس کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی فوکس کرے، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ ان کے لیے اور ٹف ثابت ہو سکتا ہے. بریک کی جانب بڑھیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کا دل. جی ہاں ناظرین، دل انسان کے جسم کا ڈیفینیٹلی وہ نازک مگر طاقتور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹ ہے، حصہ ہے جو زندگی کی ہر دھڑکن کا مرکز ہے. لیکن کیا ہم اس حصے کا، اس دل کا، اس کی دھڑکن کا کیا ہم خیال رکھتے ہیں؟ جواب ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن ناظرین آج کے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں، مصروف طرز زندگی ہے، غیر متوازن خوراک ہے، ذہنی دباؤ ہے، جسمانی سستی ہے، ملٹیپل چیزوں کو ہم نے زندگی میں جگہ دے دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو دل کی صحت ہے سب سے بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے بن گیا ہے کہ ہم نے دل کی صحت کی حفاظت کیسے یقینی بنانی ہے. ناظرین پہلے ہم سنتے تھے کہ دل کے جو امراض ہیں وہ عمر رسیدہ لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن اب یہ دل کے امراض عمر رسیدہ لوگوں تک محدود نہیں بلکہ نوجوانوں میں بھی یہ وبا، یہ امراض جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ بلڈ پریشر دیکھ لیں، کولیسٹرول دیکھ لیں، شوگر ہے، ذہنی دباؤ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، جو یہ سب کچھ یہ خاموشی سے مل کے نا یہ ہمارے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر رہا ہے، یا کہہ لیں کہ ختم کر رہا ہے، ہمارا قتل جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. تو ناظرین یہ وقت جو ہے، یہ رائٹ ناؤ اب جو سچویشن چل رہی ہے، اب ہمیں دل کی آواز سننی ہوگی اس سے پہلے کہ وہ خاموش ہو جائے. تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ ہم نے دل کی آواز کو سننا ہے، کیسے سنیں، کس طرح سے ہمیں معلوم ہو کہ کون سی وجوہات ہیں جو عام ہو چکی ہیں جس سے ہمیں دل کی جو امراض ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ایز یوزول ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینکس فار بینگ ہیئر. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت دل کے امراض کی جو بڑھنے کی سب سے عام وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے میں بھی جیسے سٹارٹ میں کہا کہ بڑا طاقتور آرگن ہے، یہ سب سے کمزور ہے اور ایک دم ٹوٹ جاتا ہے. ایگزیکٹلی میں نے کہا طاقتور بھی اور کمزور بھی، اور فوراً ٹوٹتا ہی رہتا ہے، ٹوٹتا ہی رہتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کب جڑ گیا کب ٹوٹ گیا. تو اس میں انٹرو میں جو آپ نے اچھی چیزیں بتائی ہیں، اس میں یہی ہے کہ ڈائبٹیز ہو گیا، ورزش کا نہ کرنا، الکوہول کا استعمال، ٹبیکو جو ہے، مختلف قسم کے نشہ جات جو ہیں وہ سارے مل کے ہمارے آرگنز کو جو ہے تباہ و برباد کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہمیں بیماریوں کی طرف دھکیل رہی ہے وہ بلڈ پریشر ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا نیند کا سپین ختم ہو گیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کب سونا ہے کب اٹھنا ہے. ایسے کوئی ٹائم ٹیبل بالکل. ہم چھوٹے تھے تو ٹائم ٹیبل تھا کہ 8 سے 9 ایک ڈرامہ دیکھنا ہے، اس کے بعد سو جانا. تو پھر صبح ارلیئر جو ہے وہ ہم نے اٹھ کے نماز پڑھنی، قرآن پاک پڑھنا، ناشتہ سب نے مل کے کرنا. اب یہ مجھے لگتا ہے کہانیوں میں ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ سٹریس لے جاتا ہے اور ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں آپ کے خاندانی
طور پہ بھی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ کیری کر رہی ہوتی ہیں جب آپ کے خاندان میں پہلے سے دل کے امراض. یہ جینیٹک بھی ہو جی سکتا ہے؟ ڈیفینیٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کے دل کی بیماریاں پہلے کیری کر رہی ہیں, ڈائبٹیز کیری کر رہی ہے, تو یہ پھر آپ تو بالکل ہی مطلب سینٹر میں آ گئے نا کہ یا ادھر گریں گے یا ادھر گریں گے. تو یہ بھی لوگ نہیں نا سوچ رہے, وہ کہتے ہیں زبان کے ذائقے کے لیے ہم ابھی کھا لیتے ہیں, گولی بڑھا لیں گے. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ بھی اکثر ہم کہتے ہیں کہ لوگ کرواتے ہی نہیں ہیں. کم از کم ETT, ایکو, ECG 3 ٹیسٹ ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, کچھ ہم لائف اسٹائل کی بھی بات کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین آپ کے لائف اسٹائل پہ بھی ہم بات کریں گے, پھر کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کی صحت کو متاثر کرے اس پہ بھی بات کی جائے گی. بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے دل کی صحت اور یہ دل کے امراض کیوں بڑھ رہے ہیں, وجوہات کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہو سکتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کا علاج کیا ہے, اسی پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت ہمارے جو لائف اسٹائل ہے ویری پیتھیٹک جو مجھے نظر آتا ہے. ہماری ڈائٹ کی بات کریں تو نو بیلنس ڈائٹ, تو یہ جو غیر متوازن خوراک ہے اس کا بھی ہمارے دل کی صحت پہ کوئی گہرے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ڈیفینیٹ اس میں یہ کہ دیسی فوڈ کی طرف تو بچے ہٹ ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کیا بڑے بھی نہیں کھاتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت آپ 70% سمجھ لیں کہ بڑے یا چھوٹے جتنے بھی عمر کے ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ ہٹ گئے ہیں. اور بہت کمپلیکیشنز آ گئی ہیں جب سے یہ کیمیکل والا فوڈ ہماری زندگیوں میں آیا. ہمارا کولیسٹرول میٹر کرتا ہے. جب آپ کی خون کی نالیاں ہی بند ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا, پھر جس کو دل کو زیادہ کام کرنا پڑے گا, دل آپ کا بڑا ہو جائے گا. ویسے دل چھوٹا رکھتے ہیں لوگ, ادھر دل بڑا کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دل بڑا کریں, جس معاملے میں کہتے ہیں دل بڑا کریں وہاں تو کرتے نہیں, اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں دل بڑھا لیتے ہیں. اور پھر میں بھی اسی بڑے دل کے ساتھ آپ کو ساری لائف جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. ایسا کوئی علاج نہیں آیا کہ آپ کا دل پھر چھوٹا کر دیا جائے. ہارٹ انلارجمنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ بی پی ہائی ہوگا تو پھر دل کو زیادہ پمپنگ کرنی پڑے گی. اور کتنے لیٹر دل جو ہے وہ سارا دن پمپنگ کر رہا ہوتا ہے, اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے یہ ریسٹ نہیں کر سکتا. اگر اس نے ریسٹ کیا تو پھر ہم پکا ریسٹ پہ چلے جائیں گے. تو ایسا آرگن ہے کہ وہ دھک 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 24/7 جو ہے نا اس نے کرنا ہے تمام عمر جب تک لائف اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھی ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا خیال بھی تو کرنا چاہیے نا. ہم ایک پودا لگاتے ہیں, اس کو پانی شانی دیتے ہیں, گوڈی کرتے ہیں, چلیں جی اس طرح کا کر لیں, مگر یہ ہے کہ دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے کہ اس کے اوپر ہیوی سٹریسز جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. دل کے اوپر جو ہے وہ ہیوی سٹریسز کو نہ لے کے آئیں, اس سے پھر ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. دیکھیں زندگی ایک دفعہ ہے نا, تو اس میں آپ کہتے ہیں جی کہ بار بار جو ہے ایک ہی چیز کے ساتھ ڈسا جا رہا ہے انسان. اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہ آپ کے گول اچیو نہیں ہو رہے تو آپ کوئی نئی سمت جو ہے وہ کر لیں. تو اس میں کریٹیو انسان کو ہونا چاہیے, تھنکنگ کو براڈ کریں. آپ کنجسٹڈ مائنڈڈ جب آپ کرتے ہیں تو پھر اتنا ہی آپ کا حالہ اتنا ہی ہوتا ہے, اس کے گرد ہی آپ صبح اٹھ کے شام اسی کے گرد کر لیتے ہیں. تو اچھا کولیسٹرول کا آپ نے ذکر کیا تھا, اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ اس کی دیکھیں جی ٹائپس تو آپ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اب کولیسٹرول ایک تو لپڈ پروفائل جو ہے وہ ہی کروانا چاہیے. اس میں جو ہے HDL LDL جو ہے اچھا کولیسٹرول اور برا کولیسٹرول جو ہے جی بالکل, اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہے تو پھر ہمیں ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اوکے, بیڈ والا کون سا ہے؟ LDL جو ہے اس میں یہ ہے کہ HDL جو ہے وہ جی اگر شوگر پیشنٹ ہوگا تو اس کا ٹرائیگلائسرائڈ ہمیشہ بڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بڑا فکر کرنی چاہیے, وہ بھی ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے. ٹرائیگلائسرائڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ شوگر پیشنٹ کا عموماً میں نے دیکھا ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں آتا. اور پھر ٹوٹل کولیسٹرول میں اگر آپ چلے جائیں تو 200 سے نیچے جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے, اور ٹرائیگلائسرائڈ جو ہے 150 سے نیچے جو ہے وہ ہونا چاہیے 150 سے. مگر یہ ہے کہ 300-400 لوگوں کا ٹرائیگلائسرائڈ ہے جس میں کہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کے ہارٹ اٹیک ہونے کے. تو واک ایکسرسائز اپنی زندگی کو آسان کریں یار. اگر آپ کو سٹریس کا مسئلہ ہے, روزانہ انزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتی ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے 1 گھنٹہ واک اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے سٹریسز وداؤٹ اینی میڈیسن وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دل کی میڈیسن تو ایسے میں وش کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو سٹنٹ پڑ گئے ہیں یا بائی پاس ہو گیا کسی پیشنٹ کا, تو پھر آپ کو جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے وہ سارا ہی سال جتنی زندگی آپ کو ساری میڈیسن جو ہے وہ کھانی پڑے گی. خون پتلا کرنے کی میڈیسن کھانی پڑتی ہے. اب خون پتلا کرنے کی میڈیسن جو ہے وہ آپ کو ویکنس بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے. پھر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ کو کٹ لگا, ٹھوکر لگی, خون ہی نہیں بند ہوگا.
ये भी चीज़ें सबको देख के सोच समझ के करनी है, क्योंकि नई से नई रिसर्चेज जो हैं इसमें आती रहती हैं। कोलेस्ट्रॉल में एक चीज़ VLDL, ये क्या है? जी, इसमें भी ये सारे जो है ना उसके एंजाइम्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है जी। तो उसमें ये है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड और जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये 200 से नीचे इसको रखें। और चिकनाई वाली जब आपको पता चल जाए कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल्स पे आता है, खास तौर पे दिल के मरीज, शुगर के मरीज को चाहिए कि वो हर 3 माह बाद जी लिपिड प्रोफाइल जिसमें 8 से 10 घंटे आपने कुछ ना खाया, ठीक है, तो वो आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी इसलिए है कि उसकी रेंज के हिसाब से आप मेडिकेशन करें। ओके। अच्छा, हम मोस्टली देखते हैं कि अगर दिल की जब ये शरियानों को बंद करने की या इस तरह के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं तो स्टंट और बैलून, ये हमें चीज़ें बड़ी सुनने को मिलती है, दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है? देखिए, खून की नालियों को खोलने का ही मकसद है ना, तो उसमें ये है कि स्टंट जो है वो बाज़ दफ़ा आपको जब अंदर लेके जाया जाता है तो कहते हैं एक स्टंट डलेगा, फिर अंदर से आवाज़ आती जी 3 स्टंट का बंदोबस्त कर लें तो बंदे का वैसे ही तरह निकल जाता है। एक तो कॉस्टली इतना, हालांकि दुनिया में उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है, मतलब $25-30 का एक स्टंट है, तो यहाँ पे हमारे 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक स्टंट का ले लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि दिल के अमराज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कम से कम ये स्टंट जो है इतने महंगे नहीं होने चाहिए, आम बंदे की पहुंच से बाहर है। तो वो ये है कि $25-30 का अगर आप 1.5 लाख रुपए लेते हैं तो टू मच। चले $25 का है तो आप $100 ले लें, उसका भी देखें 3 गुना फिर भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो इसमें यह है कि लोगों को फिर तमाम उम्र मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। अच्छा। स्टंट जो है 7 से 10 साल के लिए वैल्यूएबल। बैलून भी खून की नालियाँ ही खोलनी ना बेसिकली, तो उनका तो वो भी महंगा है जी। वो कॉस्ट तो देखें, जब आप दिल के हत्थे चढ़ गए तो बस सारी चीज़ें महंगी पैसे लगने हैं, फिर आपने तमाम उम्र मेडिसिन खानी है, फिर मेडिकेटेड होते हैं कुछ इसमें स्टंट जो है। और पेसमीटर जो जी बिल्कुल, पेसमीटर तो वो ये है कि अगर आपकी टैकाकार्डिया है और ब्रेडाकार्डिया, 2 है, टैकाकार्डिया में हार्ट बीट तेज़ होगी, ब्रेडाकार्डिया में स्लो हो जाएगी। तो अगर स्लो होगी तो फिर पेसमेकर आपको लगेगा, कट लग के ना एक बैटरी लग जाएगी, फिर आप इतना मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये फिर तूफान जो आता है इससे आपको बचना है, बिजली की इक्विपमेंट से जो है इनको हाथ नहीं लगाना। फिल्मों में देखा है वो बेसमीटर को हैक भी कर लेते हैं ये भी हो जाता होगा। तो इसमें काफ़ी एडवांसमेंट जो आई है, तो इसमें ये भी एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, फिर आप पेसमेकर के साथ लाइफ पूरी गुजारनी पड़ेगी। उसके अपनी जो है वो आपको एहतियातें बताई जाती हैं, अपने पेचीदगियां फिर आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी हैं, इसका शुक्र अदा किया करें और इसका केयर करें। मतलब बीज आप डालते हैं तो फिर उसको पानी भी देते हैं, तो देखें पौधा हफ्ते 10 दिन बाद पौधा निकल आता है। तो अल्लाह ताला ने इतनी महंगी महंगी चीज़ें हमारे साथ लगा दी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप ये देखें कि एक नाखून हमारा अगर गलत कट जाए, सारा दिन हम लेके बैठे रहते हैं, नाखून गलत कट गया। तो जिनके जब हम देखें ना ओवरऑल हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे इंसान को खूबसूरत, तंदुरुस्त और इतनी परफेक्शन के साथ बनाया, नो डाउट। लेकिन हम अपनी ही गलतियों की वजह से हम अपने बॉडी के साथ, दिल नहीं बल्कि ओवरऑल हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम देखें ना हमारे प्रॉपर रेस्ट है, ना हमारी प्रॉपर डाइट है, दुनिया जान का स्ट्रेस हमने अपने ऊपर डाल दिया और जैसे पता नहीं इस दुनिया को फतह हमने ही करना है कि करते हम कुछ नहीं है लेकिन दिखाते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लुक्स बिजी डू नथिंग वाला काम है इस वक्त, और वो सारा स्ट्रेस जो है वो हमारे ऊपर, और फिर दिल जिसको हम नाजुक भी कह रहे हैं और स्ट्रॉन्ग भी कह रहे हैं, और इस पे हमने वो सारा बर्डन डालना शुरू कर दिया। तो ये जो लापरवाही है ये एट द एंड हमें बड़ी महंगी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें हम क्यों नहीं समझ पा रहे? देखें 6 to 8 आवर्स जो है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डीप स्लीप लेना चाहिए, ठीक है। मगर आप ये देखें कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स सो भी जाते हैं तो फास्ट फूड आ रहा है, ठीक है, और स्क्रीन टाइम, और जब उठने का टाइम बच्चे सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये भी चीज़ें अर्लियर ही बच्चों को ब्लड प्रेशर का मर्ज और कोलेस्ट्रॉल का मर्ज जो है वो अर्लियर ही और अर्लियर यंग एज में जो है वो हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं 25 से 30 साल की उम्र में ज़्यादा आए हैं। वैसे तो वो 40-50 वाले बीमारी हैं, उम्र सीधा लोगों में, हाँ जी बिल्कुल, अभी यंगस्टर्स में, क्योंकि आप देखें स्मोकिंग भी आम है बच्चों में, ऐसे ही, और वेप वो कहते हैं जी कि इसका है ही नहीं है। वेप क्या इसको बोलते हैं? हाँ जी, वेप 0.5 जो है वो पीते हैं, इसमें निकोटीन, तो कहते हैं जी इसका कोई असर नहीं है, 0.5 टू मच। उसमें ये कि अगर रोजाना की बेस में इसको 4-5 मोस्टली लोग कहते हैं ये वेप की जो बात, क्योंकि ये भी एक स्मोक की एक वेरिएंट है ना, वर्जन है उसका,
तो कुछ लोग कहते हैं ये तो जीरो निकोटीन वाला हम पी रहे हैं, जस्ट धुआं उड़ाने के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, इसके कोई नुकसान नहीं। फिर मैं भी वही बात है, दिल को समझाने वाली बात है। जब दिल को आप समझाएंगे किसी भी तरीके से तो दिल फिर किसी दिन नाराज हो जाएगा, वो मानता नहीं है ना। मानेंगे बिल्कुल नहीं कि ये गलत चीज़ है, नुकसानदेह चीज़ है, नहीं, ये तो नुकसान नहीं देती, जस्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इसके तो कोई खतरात नहीं है। लेकिन हमने ये नहीं मानना कि चाहे वो 0 वाला हो या चाहे वो 50 वाला हो, चाहे वो 100 mg वाला हो, नुकसान उसका होगा। इसमें देखें जो एक्टिव है वो साल का अगर 2 लाख बंदा फोत होता है ना, तो पैसिव 3 लाख फोत हो रहे हैं जो सूंघ रहे हैं। ऐसा हमारे जैसे बेचारे हमें जो है ना मुंह के ऊपर धुआं मारा जाता है, देखें जी मैंगो फ्लेवर है, देखें जी बनाना फ्लेवर, भाई हम क्या करें, हमारे ऊपर क्यों मार रहे हो, हमें वो फ्लेवर क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों दे रहे हैं। तो वो ये कि वो 3 लाख लोग मर रहे हैं जो पैसिव हैं, जो सिर्फ इनहेल कर रहे हैं। तो आपको, आपके घर में बच्चे हैं तो आप तो इंतहाई डेंजरस है कि आप इतनी स्मोकिंग कर रहे हैं या वेप पी रहे हैं। अब तो लेडीज में भी बहुत आम हो गया, यूनिवर्सिटीज में इज जस्ट लाइक अ फैशन, मॉडर्निज्म, कि अगर आपके हाथ में वेप है, स्मोक कर रहे हैं तो आप बड़े एलीट हैं, मॉडर्न हैं। मैं भी कभी कभी लेक्चर देने जाना पड़ जाता है यूनिवर्सिटी में, आप यकीन करें कि पीछे से धुएं उठ रहे होते हैं, हालांकि बंदा सोच नहीं सकता कि ये लड़कियां निकाल के पिएंगी, वो लेक्चर भी सुन रही हो साथ साथ वेप भी पी रही। तो अब बंदा क्या, अब आप हेल्थ पे ही लेक्चर दे रहे हैं, यस ठीक है, आपकी आवाज़ उन तक पहुंची, वो वेप बंद करके जेब में रख लिया, थोड़ी देर बाद फिर निकाले, क्योंकि क्रेविंग है ना, ये बात। तो उसकी क्रेविंग को आप किसी ऑल्टरनेट, किसी हेल्दी चीज़ के साथ उसको शिफ्ट अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पे आता है, ये मेरे जैसे आवाम की तरफ से ये सवाल है कि हमने अक्सर देखा है कि डॉक्टर खुद स्मोक कर रहा होता है, अब वहाँ पे लोग कहते हैं, हमें तो ये मना करते हैं कि ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं, चले हमें तो बाज़ दफ़ा पता नहीं होगा प्रॉपर इसके जो नुकसानात हैं वो क्या है, इतने हमने डिटेल में नहीं देखे, लेकिन जो डॉक्टर है उसको तो पूरा पता है कि आप कौन सी चीज़ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, वो भी सिगरेट पी रहा है, तो अब जब इसको पता है ये पी रहा है तो हम क्यों छोड़े। डॉक्टर भी इंसान है। यानी उसको भी क्रेविंग होती है, ये मासूमाना जवाब है, डॉक्टर भी इंसान है, यानी उसको भी क्रेविंग होती है। बिल्कुल, तो जिंदगी, तो उसको अपनी जिंदगी प्यारी। चेन स्मोकर डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो जिनको, जी बिल्कुल, ओह माय गॉड, रावलपिंडी में एक जगह सदर, हाँ। ठीक है जी, वहाँ पे बहुत पुराने डॉक्टर साहब, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई, आप यकीन करें इसी वजह से कि नंबर ऑफ पेशेंट्स वो देखते थे, नहीं 80-85 साल की उम्र में डेथ हुई, ये नहीं कर ली। तो वो मेंटेन भी रखा हुआ, वो जनाब वो चेन स्मोकर थे, एक सिगरेट के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मुझसे तो राय नहीं कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये धुआं जो आप इतना फैला रहे हैं तो ये तो कैसा है, कहते बस वो अंदर एक आदत बन गई है। मैं कह लोगों के लिए कितनी परेशानी है। अच्छा मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, टोबैको कोई भी लगाए, अगर आप कहीं भी पार्किंग में, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि आप उनको मना कर सकते हैं, तो लोग लगा लेते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे उधर भी लगा लेते हैं। डॉक्टर पिछले दिनों में तो मैं मना करता हूं, इवेंट पे थी, तो वहाँ पे मेरे राइट लेफ्ट आगे पीछे जो लोग, क्योंकि ठंड की ओपन एयर था, तो वो स्मोक कर रहे थे, पता नहीं स्मोकिंग से उनको शायद वो हीटर वो फील होती है कि हीटर जैसे कुछ चल गया तो उनकी सर्दी कम हो गई हो। तो मैं अब बार बार कभी राइट बैठे उनको मना करूँ कि भाई बंद कर दो, कोई पीछे बैठा उसको मना करो बंद कर दो। फिर मैंने बाउंसर को बोला, मैंने कहा काइंडली उनको कहें कि ये जो एरिया है यहाँ पे स्मोकिंग ना करें, अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो प्लीज साइड किसी आप कोने खुदरे में चले जाएं, अब वहाँ पे सिगरेट जला लें, लेकिन यहाँ जो है इससे अवॉइड करें। तो वही आप वाली बात के कुछ तो लगे हुए होते हैं, उनकी क्रेविंग होती है, हम साथ में खामखा ऐसे। जब मैं भी यूरोप जाना होता है ना ज्यादा, कतर या दुबई का वो थोड़ा सा 4-5 घंटे का रेस्ट मिलता है, उन्होंने एक ग्लास शीशे वाला रूम बनाया और वहां पे लोगों ने धुआं ही धुआं, और पता नहीं जिंदगी की आखिरी सिगरेट, जल्दी 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 जल्दी, अंदर सारा फैला हुआ। अच्छा लेडीज के लिए लहदा, जेंट्स के लिए लहदा, तो इतना वो एक पता नहीं 2-4 वैसे जो है ना ये वाला ट्रेंड जरा हमारे पाकिस्तान में भी आया हुआ है। ये कुछ यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट्स ऐसे उन्होंने भी स्मोकिंग के लिए, यानी कि स्मोकिंग एरिया अलग से एक रूम बनाया हुआ है कि जिसने स्मोक करना है या वेप या वो कुछ भी व्हाटएवर जैसी चीज़ पीनी है वो उस रूम में चला जाए, बाकी ताकि उनको तकलीफ ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ मुझे बताएं कि दिल की कमज़ोरी या कोई इस तरह की कोई अमराज लाहक हो रही हैं दिल की, इब्तदाई अलामात क्या होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो आगे बढ़ के हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है? इसमें एक तो ना फटीग आपको बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको खून की कमी से भी हो सकती है। अच्छा। और दिल की कमज़ोरी के साथ भी, अगर फर्स्ट हार्ट अटैक होता है और आप टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, जिसको फर्स्ट गोल्डन आवर कहा जाता है कि उस दौरान अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो आपका मजीद दिल तबाह होने से बचता है, आस्ता आस्ता वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब पता चला जी कि आपने घंटा तो घर में ज़ाया कर दिया, अब इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 65 है तो वो तो रहेगी 30। अब
30 एजेक्शन फ्रैक्शन उसने सिकुड़ना फैलना वो 20 पे आ गई, तो आप फिर वीकनेस फील करेंगे, आप कोई मतलब ये कि कोई वेट वाला काम नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा चलेंगे सांस फूलेगा, बैठ जाएंगे, ठीक है, सुस्ती बहुत ज़्यादा। तो फिर ये है कि वो उसी 20% के साथ जो एजेक्शन फ्रैक्शन आपकी शो हो गई, फिर उसी के साथ लाइफ टाइम आपको जो है वो गुजारना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है कि अगर हार्ट अटैक खुदा ना खास्ता आपको आ जाता है तो आपको फौरी तौर पे जो है रश करना पड़ेगा, हॉस्पिटल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं फौरी तौर पे आपने कहा कि हमें हॉस्पिटल की तरफ चाय ज़्यादा पीने से भी हार्ट अटैक हो जाता है, कॉफ़ी पीने से भी ज़्यादा हार्ट अटैक। चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाय के बगैर तो हम चल नहीं सकते, ये भी जरूरी है। चाय एक आधा कप तो दिन में हमें नहीं वो पीना चाहिए, जो मतलब बहुत ज्यादा आप देखें ना दिन में, आप भी मूव करते हैं, हम भी करते हैं, हर घंटे बाद 1 कप चाय, नहीं हर घंटे बाद नहीं, लेकिन हाँ 1-2 कप पीना चाहिए, बिल्कुल वो पीना चाहिए, मगर ये है ना कि इतना ज्यादा जो क्रेविंग है वो दैट्स नॉट। हाँ नहीं, दिन के 5-7 कप हम नहीं पीते, बट अर्ली मॉर्निंग आप चाय अलाउ जरूर करें, वरना नाज़रीन कहेंगे कि डॉक्टर साहब यहाँ बिल्कुल चाय हमारी बंद कर रहे हैं, और सर्दियों का मौसम है और इसमें चाय कॉफी नहीं, हम भी कह रहे हैं हमारे लिए भी आए चाय, बिल्कुल चाय होनी चाहिए जी, जरूर डॉक्टर साहब के लिए भी चाय होनी चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि अर्ली हमने निकलना है, पहुंचना है हॉस्पिटल, जो पहला 1 घंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हार्ट अटैक है उस पेशेंट के लिए, बट जो इस वक्त सिचुएशन है ट्रैफिक, क्योंकि उसमें बेसिकली में भी क्लॉट बन रहा होता है, ओके ठीक है ना, अगर क्लॉट बन गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। डिस्प्रिन एक आम सी गोली है, डिस्प्रिन। ओके अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद, क्योंकि इस हवाले से मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाज़रीन कि अगर चूंकि हम अगर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो हमारा घंटा तो ट्रैफिक में लग जाएगा, इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, इस पे बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिसपे हम बात कर रहे हैं दिल की सेहत, दिल के अमराज, वजूहात क्या है, अलामात क्या, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका इलाज क्या हो सकता है, इस पे बात की जा रही है। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने कहा कि 1 घंटा जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि रश जो है वो हमें आजकल देखने को मिलता है, एम्बुलेंस पहुंचने में टाइम लग जाता है, फिर आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो रश की वजह से एम्बुलेंस स्टक हो सकती है, तो वो 1 घंटा जो है उसमें अगर खुदा न खास्ता हम ट्रैफिक में फंस गए तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छी बात की कि रश में हम फंस गए तो फिर क्या होगा, एम्बुलेंस को भी यहाँ पे टाइम लोग रास्ता नहीं देते, ये बहुत गलत चीज़ है। उसमें ये है कि घर में डिस्प्रिन का एक पत्ता, अपनी जेब में डिस्प्रिन का पत्ता, आपकी गाड़ी में डिस्प्रिन का पत्ता, सस्ती सी चीज़ है, 100 रुपए के 5-6 पत्ते आप रख लें, 2 गोलियां चबा लें अगर पानी भी नहीं है, कम से कम आपका क्लॉट नहीं बनेगा। और ये जो पाकिस्तान के नामी ग्रामी डॉक्टर साहब हैं, जनरल अजहर महमूद कियानी साहब, ये उनका बताया हुआ नुस्खा है। मैंने उनके 17 प्रोग्राम किए थे दिल की बातों के उन्वान से रेडियो पाकिस्तान के लिए, तो हमेशा हर प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि डिस्प्रिन जो है जान बचाती है। आपका राइट में सिचुएशन देखें ना, जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, क्योंकि 1 घंटा आपने कहा वो वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो 1 घंटा एम्बुलेंस आने में या आपको हॉस्पिटल पहुंचने में वो ट्रैफिक में आप स्टक हो जाएंगे, तो फिर व्हाट नेक्स्ट? और जब हार्ट अटैक हो रहा होगा ना, आपके चेस्ट में पेन आएगा, आपके बाजू में दर्द आएगा, और आप इसको दबाएंगे, ये नहीं करेंगे कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, इसके ये अलामत है कि आप इसको पूरे हाथ के साथ इसको प्रेस करें, स्वेटिंग, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, और दर्द जो है ना चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन, जो कि आपके जबड़ों को जोर जोर से खांसी करना शुरू करें आप इमरजेंसी में। और डिस्प्रिन जो है वो आप 2 गोली चबा लें, ये सिग्नल है, और अपना इसमें 2 गोली जो है वो पानी नहीं है, चबा के लेंगे, आपका क्लॉट नहीं बनेगा। आप फिर ये है कि 1 घंटे की बजाय चलें 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ आपको इमरजेंसी होगी। हमारे तो दूध मंगाना शुरू कर देते हैं, दूध लाएं जी, पानी लाएं जी, तो वो हार्ट अटैक हो रहा है, टोटके शुरू हो जाते, कोला ड्रिंक्स ले आए जी फटाफट, ठंडा पसीना आ रहा है, चलें गैस वाली बोतल ले आए जी, पता नहीं क्या क्या चीजें खिला देते हैं, वो टाइम उधर ही वेस्ट हो जाता है। ऐसे नहीं, हमारे पाकिस्तान में वाहिद कोल्ड ड्रिंक है जिसमें नमक डाल के देना जो है ना, ये एक मेडिसिन बन चुकी है, ये नहीं पता कि ये मजीद हमें बीमार कर सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मर्दों में और औरतों में क्या दिल की बीमारी जो पाई जाती है सेम है? नहीं, उसमें ये है कि औरतों को एज हासिल है कि जब तक उनके पीरियड्स चलते रहते हैं तो उसमें उनको हार्ट अटैक्स बहुत कम होते हैं, और जैसे ही मेनोपॉज शुरू होता है तो वो ये फिर सहूलत वापस हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे निज़ाम जो है सिस्टम बने हुए हैं, तो उसमें मेनोपॉज में जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये है कि जेंट्स में ज़्यादा रेशो है, औरतों में थोड़ी सी कम है जी, ख़वातीन में कम है, मगर यंगस्टर्स में ज़्यादा। आजकल बच्चों में भी हमें हार्ट के इश्यूज जो है ना वो बड़े फेस करने पड़े। एक तो ये होता है के ना बाय बर्थ कुछ ऐसी बीमारियां हैं कंजेनिटली जो कि आपके ख़ानदानी तौर पे चलें, जैसे दिल में सुराख के साथ बच्चा पैदा होता है,
ASD VSD کے کیسز ہوتے ہیں, دل میں سوراخ ہے, تو پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر دل کے سوراخ کا جو ہے آپریشن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دیتے ہیں. جن کے بچوں میں یہ روتے ہیں تو نیلے ہو جاتے ہیں, عموماً روتے روتے بہت زیادہ نیلے بچے اگر ہو جاتے ہیں تو سمجھیں آپ کے بچے کے دل میں سوراخ ہے. تو ضرور آپ کارڈیالوجسٹ جو بچوں کا ہے اس کے پاس جائیں تاکہ وہ ایکو کرے, اس میں پتہ چلے کہ کیا بات. جیلی جو ہم عام کھاتے ہیں گھر میں بنا کے جیلی, وہ تھوڑی سی بچوں کو کھلا دیا کریں, اس سے بھی منتقل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے بتا دیا تو آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کرانا, چیک اپ نہیں کرائیں. ایک چمچ بنا کے بچے کو دن میں کھلا دیا کریں. یہ ویسے میں نے ایک ٹوٹکا سا بتایا, مگر جو کارڈیالوجسٹ ہے اس کو آپ بچوں کے لازمی ملیں. اور اگر آپ کا بچہ اگر روتا ہے وہ بہت نیلا ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ سم تھنگ رانگ, کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے. تو یہ ٹوٹکے جو نا گھریلو ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اور ایز سون ایز پاسبل آپ نے جانا ہے جو اسپیشلسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, ورزش جو ہے وہ دل کی صحت کے لیے اس وقت کتنی ضروری ہے, اور کس قسم کی ورزش آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مؤثر ہے دل کی صحت کے لیے؟ دیکھیں, برکس واک جو ہے سیمیٹڈ پہ کبھی بھی نہ کریں. دو ٹریک بنے ہوتے ہیں, ایک سیمیٹڈ بنا ہوتا ہے, ایک مٹی والا بنا ہوتا ہے. ہمیشہ مٹی والی پہ کریں. جب آپ ہارڈ سرفیس پہ پاؤں ایسے چلاتے ہیں نا تو آپ کے دل پہ اثر آتا ہے, بوجھ بنتا ہے, اور وہ زیادہ ایکوریٹ ہے جو مٹی والا ٹریک ہے. اس میں آپ کریں. پھر آپ نے نا اتنا زیادہ جو ہے گھروں میں جو مشینیں ٹریڈمل رکھی ہوئی ہیں اس پہ زیادہ نہ رننگ کریں. وہ آپ کے گھٹنے کچھ عرصے بعد یہ بھی فارغ ہو جائیں گے, اور ہارٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے نا پریشر بنتا ہے. آپ 2.5-3 لاکھ کی مشین لا کے ایک مہینہ کسی کو باری نہیں ملتی گھر میں, پھر اس کے بعد ٹاول سٹینڈ بنتا ہے وہ, تو وہ پھر ویسے ہی پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں, اپنے ارد گرد جہاں پہ فریش ایئر ہوگی, فریش ایئر ہو, لمبے سانس لیں, انہیل ایکزیل کیا کریں دن میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے. تو اس میں کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی, جو لوگ بہت زیادہ, اب تو خیر چلیں سردیاں آ گئی نا, تو گرمیوں میں لوگ برف جیسا پانی پیتے ہیں, تو یہ بھی آپ کی خون کی نالیوں کو سکویز کرتا ہے. سردیوں میں لوگ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب تو ٹرینڈ سارا چینج ہو گیا نا. ہمیں تو بچپن میں آئس کریم بند تھی, کبھی نہیں مل سکتی, کولڈ ڈرنکس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اب وہ چپ کر جاتے تھے, کوئی ضد نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کے بچے مارکیٹ میں نظر بھی نہیں آتی تھی, آؤٹ ہو جاتی تھی. اب تو اس کے ایڈ آ رہے ہیں نا, تو وہ نت نئی آپ کو طاقت والی بوتلیں مل رہی ہیں جو کہ بالکل دماغ آپ کا آؤٹ کر دیتی ہیں. تو یہ بھی جو طاقت والی بوتلیں انرجی ڈرنک جو ہے نا, یہ انتہائی خطرناک ہے. ایک میرا پیشنٹ تھا تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے رات کو ڈرائیو کر کے ملتان جانا ہوتا ہے, تو میں 5-6 انرجی ڈرنک اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ مجھے نیند نہ آئے. تو میں نے جب اس کو بتایا سائیڈ ایفیکٹ کہ میں نے کہا یہ ہوتا ہے, اس دن سے اس نے توبہ کر لی. میں کہا دن کا سفر کرو, دن کو ہمارے ریفلیکسز بھی زیادہ ہوتے ہیں جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے. مجھے رات کی ڈرائیو نہیں پسند نا, آپ بہت زیادہ آپ کے لیے وہ ٹف ٹائم ہوتا ہے. جی بالکل, دن کو جو ہے نا آپ دیکھیں چاروں سائڈوں پہ ریفلیکسز آپ کے اچھے ہوتے ہیں, تو رات کو محدود ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ ارلی ان دا مارننگ آفٹر فجر پہ اگر لمبا سفر کرنا ہے اس ٹائم آپ چلیں, ضرور رات 12 بجے نکلنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا یہ چیزیں, کہتا ہے یہ تو مجھے فیل ہونا شروع ہو گئی. اور میں نے کہا کب سے پی رہی ہو؟ کہ 5 سال ہو. اس میں کیا ہے, انرجی ڈرنک ہمارے لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, وہ آپ کو نیند نہیں آنے دیتے, جو آپ کے دماغ کے کیمیکل ہیں ان کو آؤٹ کر دیتے, تو وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں بچے, تو انزائٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کریونگ ہے نا کہ وہ چیز آپ کو نہیں ملا. آپ سگریٹ والے کو سگریٹ نہ دیں, ٹھیک ہے جی, نشے والے کو نشہ نہ دیں, جس نے پینا ہے ہیروئن پینی ہے نہ پیے تو اس کا جسم ٹوٹتا ہے. تو یہ بھی ہیروئن کا نشہ ہے. یہ جو انرجی ڈرنک ہے نا, تو یہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ منع کریں. میں تو دیکھتا ہوں کہ 4-4 5-5 بوٹل ایک دن میں پی رہے ہیں بچے, اور یہ انتہائی خطرناک. یہ سارے نا ڈھکونسلے ہیں, ڈرامے ہیں بیچنے کے لیے. دیکھیں آپ کروڑوں روپے کے ایڈ چلا دیتے ہیں, کروڑوں روپے کے ایڈ چلتے ہیں ٹیلی ویژن پہ. ٹھیک ہے, آپ کو اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب سگریٹ کے ایڈ شکر ہے ٹیلی ویژن پہ بند ہے, ورنہ اس میں بھی لیڈیز کو وہ لے آتے تھے. سگریٹ کے بند ہے, لیکن وہ جو وہ ماڈرن نسوار آ گئی ہوئی ہے اس کے اب چلنا شروع ہو گئے. دیکھیں جتنے بھی نشہ جاتے ہیں, ایک تو منہ کے کینسر بہت عام ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دل کی بیماریاں, یہ الکوہل بیسڈ سارے انرجی ڈرنک ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹ یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں جو کہ آپ کو ایکٹیو تو بہت رکھتی ہیں. اب بچہ جو پڑھ رہا ہے نا, وہ ماں کو کہتا ہے میں نے ساری رات پڑھنا ہے تو مجھے یہ والا ڈرنک منگا دے.
اب وہ جاگ رہا ہے. یا کافی پینا بہت زیادہ شروع کر دیں گے, چائے کے. دیکھیں 11 سے 4 بجے تک جو ہے وہ آپ کے نئے انزائم باڈی کے بنتے ہیں جب آپ ریسٹ کرتے ہیں. 12 سے رات 11 سے صبح 4 بجے تک, ٹھیک ہے. یہ نیند کا ٹف ٹائم ہے. اس ٹائم کوئی بھی کام آپ رکھیں ہی نہ اپنی پروجیکٹ میں. ہم نے سارے کام ہی اس ٹائم رکھے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہ کمبائنڈ اسٹڈی چل رہی ہے بچوں کی, زوم پہ چل رہا ہے, وہ سارا کچھ بڑا. کال سینٹرز کی جاب ہے. ہاں کال سینٹر کی دیکھیں تو وہ تو آپ سو ہی نہیں سکتے. ہمارے یہ میڈیا انڈسٹری کی بات کر لیں, اس میں نائٹ شفٹس ہوتی ہیں. ایسے ہی اس میں دیکھیں کہ آپ تو سو ہی نہیں سکتے. آپ کے 8 بجے کال سینٹر شروع ہوا, صبح 4 بجے چھٹی ہو رہی, جب سو کے اٹھنا ہے اس ٹائم آپ جا کے سوئیں گے. بندہ پاگل ہو جائے گا لٹرلی اگر وہ اس کی مسلسل رات کی نیند وہ ڈسٹرب ہے. مسلسل کر رہے ہیں لوگ. تو دن میں آپ کو مطلب دیکھیں نا, قدرت نے بھی ایک نظام بنایا نا کہ رات سونے کے لیے اور دن جو ہے وہ آپ کے کام کرنے کے لیے. اس میں چڑچڑا پن, غصہ بہت زیادہ لوگوں کو جو رات کی نیند نہیں کرتے, جو رات کی جابس کرتے ہیں نا, وہ صبح آپ کو کھانے کو دوڑتے ہیں. جب آپ نیند پوری کرتے ہیں تو آپ ہماری طرح فریش رہتے ہیں, ہمیشہ اسمائلی فیس کے ساتھ ایکٹیو رہتے ہیں. ایک کپ چائے پیئیں, ایک کپ چائے اگر پیئیں اور فریش ہو سکتے ہیں. ہاں ایک کپ چائے پئیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اور فریش ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ کھانے میں ایسے اوپر کہتے ہیں تری جب آئل کی آ رہی ہو تو اس کھانے کو پسند کرتے ہیں کہ صحیح ہمیں آئل نظر آنا چاہیے اوپر, اور کچھ لوگ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بھی ہماری صحت کے لیے اور خاص کر دل کی صحت کے لیے خطرناک. یہ میں بھی ڈینجرس نہیں ہے, ڈینجرناک ہے. یہ بہت خطرناک ہے. تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ تری جو ہے, یہ جتنا پروسیس آئل ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے یہ کولیسٹرول بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, فیٹی لیور کاز کر رہا ہے, اور ہمیں جو ہے دل کی بیماریوں کی طرف یہی تیل جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو ریموٹ ایریاز میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ دیسی گھی استعمال کر رہے ہیں, دیٹس گڈ, سب سے اچھا. اب دل کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ اس پہ متفق ہو گئے ہیں کہ دیسی گھی دل کے لیے بہت بہتر ہے. پہلے منع کرتے تھے, ابھی تو گاؤں کے لوگوں کو دیکھیں نا ماشاءاللہ سے, پہلے منع کرتے تھے کہ زردی نہیں کھانی, آپ کہتے ہیں زردی کھانی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے یہ کرنا ہے تو وہ ایسا مرغی پیدا کر دیتے جو زردی کے بغیر انڈا دیتی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ زردی کھائیں, اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھے. ایک لیسیتھین اس میں ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ پروسٹیٹ کو کور کرتا ہے, تو زردی آپ نے نہیں پھینکنی. میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں انڈا ابلا ہوا وائٹ, وہ پروٹین کھا رہے ہیں جی, زردی نہیں کھانی, تو وہ پھر کچھ کمیاں جو ہیں وہ آپ کے اندر رہ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مرغی نے انڈا دیا زردی اور اس کے سفیدی کے ساتھ, تو آپ زردی کون نکال رہے ہیں؟ اللہ پاک نے حکمت ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ زردی کے ساتھ کھائیں. ہاں ابھی جیسے انڈا ہے آپ کا اچھا کولیسٹرول پیدا کرتی ہے زردی. اب دیکھیں اب یہ ہو گیا, یہ ہمارے جو نیوٹریشنسٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار زردی کے بغیر آپ نے انڈا کھانا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. یہ ہے کہ آپ کتنے گھنٹے کھائیں گے, ایک کھا لیں گے, 2 کھا لیں گے نا, تو آپ اس کو بچوں کو بھی کھلائیں. زردی کا بھی نا ایک اپنا ٹیسٹ ہے, جب آپ اس کو مکس کر کے کھا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک اپنا ٹیسٹ آ رہا ہے. ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اپنے گھروں کے تیل چیک کریں جو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں. آخر آپ بہت مہنگا تیل لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس میں جو ہے نا پام آئل مکس ہے. پام آئل جو ہے وہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جا رہا ہے, آپ کا فیٹی لیور کر رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب ہم لیتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کولیسٹرول فری ہے, اس میں یہ چیز جو آپ پام آئل بتا رہے ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے, مطلب وہ صرف وہی والی بات ہے, ڈرامے ہیں. کروڑوں روپے کے ایڈ بھی چل رہے ہیں نا. آپ نے ابھی خود ہی بتایا کہ کون چیک کرنے جاتا ہے. یہ بات بھی ہے, کون چیک کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو انرجی ڈرنک میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ اس کے اندر کیسی کیسی چیزیں. ایسپیٹیم ایک کیمیکل ہے جو کہ چینی سے بھی زیادہ زہر ہے. اب جو شوگر فری ہم بوٹل پیتے ہیں اس میں وہ ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بڑی بڑی بیکری پہ جاتے ہیں, وہاں لکھا ہوتا ہے شوگر فری مٹھائی, اس میں ایسپیٹیم ڈالا ہوا ہے, تو وہ اس چینی سے بھی وہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا, وہ اگر 1500 روپے کلو ہے تو وہ 2500 کلو لگائی ہوئی انہوں نے, اتنی مہنگی ایسپیٹیم ڈال کے. خطرہ اس کا زیادہ ہے, اس کا خطرہ زیادہ ہے. تو آپ لوگ یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ بڑی بڑی بیکری پہ جا کے جو ہے وہ آپ شوگر فری مٹھائی کھا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی ہمارے لیے یہ دل و جان سے محبت کر رہے ہیں, اور شوگر والے پیشنٹ بھی دھڑا دھڑ وہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ تو شوگر فری ہے. بالکل بالکل نہ, یہ آپ چیز یوز کریں. آپ گاجروں کا موسم آ گیا, آپ دودھ میں اس کو کسی چینی کے بغیر آپ پکائیں, آپ کا بہترین جو ہے وہ حلوہ تیار ہو جائے. اور اتنا کیا ریسیپی یاد دلا دی ہے, یہ ونٹر کی موسٹ فیورٹ, یہ زبردست ہے. یہ صبح ناشتہ آپ کر سکتے ہیں, رات کو بنائیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم آپ سے تھوڑا جانیں گے کہ ونٹر میں ڈائٹ ہماری کیسی ہونی چاہیے جو دل کے امراض کے لیے, جو دل کے پیشنٹ ان کے لیے اچھی ہو. تو ناظرین مزید اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں دل کے امراض, علامات کیا ہیں, وجوہات کیا ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بچاؤ کے لیے یعنی کہ علاج اس کا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, اسی پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ خاموش ہارٹ اٹیک
یہ بھی ہم بڑا سنتے ہیں لفظ, ایک تو ہوتا ہے ہارٹ اٹیک, اس کے کچھ ہمیں مل جاتے ہیں سگنلز کہ یہ ہماری باڈی میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہارٹ اٹیک ہمیں ہے, لیکن یہ خاموش ہارٹ اٹیک یہ ایکچولی میں کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہی ڈائبٹیز پیشنٹس کو ہے, کیونکہ ان کنٹرول شوگر جو ہے وہ آپ کے دل کو, آنکھوں کو, گردوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہے, اور ہم اپنی موج میں چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جی ہم آج اگر میٹھا کھا لیں گے تو تھوڑی انسولین زیادہ کر لیں گے, میڈیسن بڑھا لیں گے, انسولین یوز کر لیں گے, تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. آپ نے اتنا عرصہ کھایا ہی ہے نا, جی اب تھوڑی سی زپ لگا لیں منہ کو, ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے شوگر ڈاکٹر نے بتائی ہیں کہ یہ آپ نے کھانی ہے, اس میں بھی سلیکٹیو ہو جائیں, کیونکہ لائف کو آپ اس طرح ضائع نہ ہونے دیں. اگر آپ کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو پھر آپ کو ڈسپرین کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. جو ہم نے بات کی نا اس میں تو جسٹ پین ہو رہی ہے, جبڑوں میں درد ہو رہا ہے, یہ آپ کے پینز آ رہی ہیں نا, آپ کو پتہ چل گیا, تو سائلنٹ میں کیا ہوگا, تو اس میں پھر آپ کو کمپلیکیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں HbA1c ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ پچھلے 3 ماہ کی آپ کی ڈائبٹیز بتا رہا ہے, پتہ کرے گا. گھر میں جو آپ نے مشین رکھی ہوئی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اس کا اگر آپ نے چیک اپ کرنا ہے گھر میں تو پہلا ڈراپ بلڈ کا گرائیں گے. یہ میں نے ابا کو بولا ہوا کیونکہ انہوں نے بھی گھر میں رکھی ہوئی, تو پہلا ڈراپ جو ہے نا گرا دیں, کیونکہ سرفیس پہ کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اچھی طرح ہاتھ دھوئیں, پھر پرک کریں, تو پہلا بلڈ کا ڈراپ گرا کے سیکنڈ سے آپ چیک کریں. ڈیپ بلڈ دینے سے جب آپ ڈائبٹیز شوگر چیک کراتے ہیں وہ صحیح آتی ہے, کبھی فاسٹنگ, کبھی رینڈم, اور کبھی HbA1c جو ہے وہ آپ 3-4 مہینے بعد لازمی کروا لیں. اور جن لوگوں کو بہت زیادہ ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہیں, رات کو اچمی ہوتی ہے, بہت زیادہ کوئی دبائے ہمیں, اس طرح کے بھی سمٹم بہت پیشنٹ بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو لازمی HbA1c کروائیں. تو یہ تو ہم جیسے جوانوں نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں آج کل دن کام کیا, تھکاوٹ کی وجہ سے ٹانگوں میں درد ہے. نہیں, میں بھی آج کل بالکل نہیں پتہ چل رہا, سرپرائزنگ. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ کچھ ہمارے جاننے والے تھے, 2 دن سے ان کی مسز کو جو ہے نا وہ اٹیکس آ رہے تھے مختلف قسم کے نا, کہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا ہے, آنکھوں کے اندھیرا گر جاتی تھی نا, 3 دن میں 2 دفعہ آئے, ایمرجنسی میں چلے گئے. تو میں نے کہا کہ یہ ان کے ٹیسٹ کیے ہیں, جی بہت عرصہ ہو گیا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا. میں نے ٹیسٹ لکھ کے دکھا تو HbA1c 10.8, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور دن میں کافی سارے وہ میٹھا شیٹھا کھا لیتے, تو وہی ان کو اندر وہ کب سے تھی اب یہ نہیں پتا. اس لیے میں ہمیشہ ٹیسٹوں کے اوپر زور دیتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کے خاندان میں دل کے امراض ہیں, ڈائبٹیز ہے, جوڑوں کے امراض ہیں, اس طرح کی چیزیں, اپنے ٹیسٹ کو آپ پریفر کریں گے سال میں 2 مرتبہ 1 مرتبہ اس کا بجٹ ضرور بنا. ہم شاپنگ کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا, 20-25 ہزار کا ایک جوڑا لے لیتے ہیں, سال میں ایک دفعہ اپنے اوپر ہم 30-35 ہزار کا اوور آل پوری باڈی کا ٹیسٹ ہم نہیں کروا سکتے. اس کا بجٹ لازمی ہونا چاہیے, ضروری ہونا چاہیے ہیلتھ کا, آپ کی میڈیسن, یعنی کہ یہ آپ دیکھیں نا جو اچھی سوگڑ عورتیں ہوتی ہیں نا وہ یہ سارا بجٹ بنا کے رکھتی ہیں, یہ ہیلتھ کا بجٹ ہے, یہ کھانے کا ہے, یہ اسکول فیسز ہے, یہ گھر ہے, اوور آل ساری. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے یوگا یا میڈیٹیشن جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ زبردست. یہ تو جتنی بھی ایکسرسائز ہیں, واک ہے, میڈیٹیشن ہے, یوگا ہے, یہ ساری پوری باڈی کو ہیڈ ٹو ٹو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں یہ چیزیں. پھر آپ اپنا اس کو جو ہے نا ریگولر بیس پہ ان کو آپ اڈاپٹ کریں. یہ نہ ہو کہ شوقیہ کوئی دوست کر رہی ہے تو اس کے ساتھ 15 دن چلے گئے, پھر اس کے بعد 6 مہینے پتہ ہی نہیں. اپنی ایکسرسائز کو جو ہے وہ آپ نے, وہ لوگ میرے قریب بہت امیر ہیں جو اپنے لیے آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں اپنے کو دیکھنے کے لیے, کہ شیشے میں نہیں, اپنے کو دیکھیں کہ روزانہ آپ نے واک کی, ایکسرسائز کی, آپ نے کیلریز تو انٹیک اتنی زیادہ کر لی, برن آپ نے کیا کیا, یہ بھی رات کو لیٹ کے سوچنا ہے, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا 4 منزلہ آپ نے برگر کھا کے گھر جا کے روٹی بھی کھائی ہے, وہ 1000 کیلریز تو برگر میں تھی, پھر روٹی کھائی تو 500-600 آپ کو وہاں سے مل گئی, تو آپ نے اس کو برن کیا. اگر برن کر لیا تو اٹس اوکے. دیکھیں آپ کا, اب لوگ میرے کچھ جاننے والے وہ دیسی گھی روزانہ صبح 1 چٹانک پیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ 15 کلومیٹر واک کرتے ہیں, تو برن کر لیا نا, تو ان کی انرجی بہت سے نقصان نہیں. وہ چوری دیسی گھی میں کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دودھ پی رہے ہوتے ہیں, ہیلدی کھانے, ٹھیک ہے جی. تو اب ہیلدی کھانوں کا تو کنسیپٹ بہت کم ہو گیا نا, مطلب آپ 10% لوگوں کو دیکھیں کہ جو اس طرح کی چوائسیز میں کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں صبح دوپہر شام کہا جائے جی کہ آپ نے برنچ کرنا ہے, تو ہم برنچ میں 100 چیزیں ہیں, اور وہ ہمارے لیے 100 چیزیں, ہم 2 چمچ بھی کھائیں تو 200 چمچ کھا جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, جو دل کے مریض ہیں یا جو نہیں ہیں, سب کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ بتانا ہے کہ روز مرہ کی خوراک میں کن چیزوں کو ہم شامل کر لیں
اور کن چیزوں سے ہم پرہیز کریں؟ دیکھیں اس میں متوازن غذا جو ہے وہ بہتر رہتی ہے پورے جسم کے لیے، نہ صرف دل کے لیے بلکہ آپ کے اسٹامک کے لیے، آپ کی پوری باڈی کے لیے۔ آپ نے پروٹین بھی لینی ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کم سے کم، کارب کم لیں تاکہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول آئے، تاکہ آپ کو دل کے مسائل نہ اور سائلنٹ ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ تو یہ جو ہے ہارٹ کے پیشنٹ جو ہیں، اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور آپ کو سٹنٹ پڑ چکے ہیں، اگر آپ کا بائی پاس ہو چکا ہے تو پھر آپ کو ایک پرفارما تو دیا ہی جاتا ہے کہ آپ نے یہ یوز کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں یوز کرنی ہیں۔ شوگر پیشنٹ کو بھی ایک پرفارما دیا جاتا ہے، وہ جو چیزیں نہیں دینی ہوتی وہ کھاتا ہے، جو اپنی مرضی سے ہم سیٹل کر لیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب، دل کی بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ لوگوں کو صرف ایک مشورہ جو دینا چاہیں وہ کیا ہوگا جو واقعی زندگی بچا سکے؟ کینہ، حسد، بغض اپنے دل سے نکالیں۔ یقین مانیں کہ آپ بالکل نہ جلیں کسی دوسرے کی ترقی سے، آپ بہت زبردست ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بیماری جو ڈاکٹر بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتا، تو اس سے آپ کی جو ہے نا خون کی روانی بہت بہترین ہو جائے گی۔ صحیح، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج ہم نے جو ابھی یہ ہمارا ٹاپک تھا دل کے امراض، اس پہ ہم نے ان ڈیٹیل ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل وہ خزانہ ہے جو صرف خون نہیں بلکہ ہم کہیں تو یہ زندگی کو گردش میں رکھتا ہے۔ اب یہ زندگی کو گردش میں کیسا رکھتا ہے کہ آپ نے اوورآل یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، سن لی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آج ان ڈیٹیل ہمیں بتایا، اور ہم اکثر اپنے دل سے بہت کچھ چاہتے ہیں مگر اس کا ہم خیال کم رکھتے ہیں۔ دل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کام بھی کریں گے، ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے، ہم یہ تمام تر خوشیاں سمیٹیں گے، لیکن کیا آپ اس دل کا خیال رکھ رہے ہیں جس دل سے آپ اتنا کچھ سوچ رہے ہیں، جس دل سے آپ کی زندگی گردش کر رہی ہے، کیا آپ اس کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ آج اس پروگرام کو سننے کے بعد آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ اور ناظرین، دل تھکتا نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ مسلسل وہ کام میں رہتا ہے۔ ہم سو جائیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن دل ہمارا ریسٹ نہیں کرتا۔ اگر دل نے ریسٹ کر لیا تو ہم پکے ریسٹ پہ چلے جائیں گے۔ دل تھکتا نہیں ہے، مگر ہماری جو لاپرواہی ہے وہ اسے ضرور کمزور کر دیتی ہے۔ تو ہم نے ہمارے دل کو اسٹرانگ، مضبوط بنانا ہے، اس کو کمزور نہیں رکھنا۔ تو صحت مند جو دل ہے وہ صرف دوائیوں سے نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اگر ہمیں کوئی بیماری ہو، دل کے امراض میں ہم لاحق ہو جائے، کوئی مرض ہمیں لاحق ہو جاتی ہے تو ہم میڈیسن کی طرف چلے جاتے ہیں، اسٹنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے۔ تو دوائیاں جو ہیں وہ دل کو صحت مند نہیں رکھ سکتا۔ آپ کا لائف سٹائل، آپ کتنی بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں، آپ کی روٹین کتنی اچھی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پیغام میں بھی کہا کہ آپ یہ نفرت، بغض اور حسد، یہ چیزیں بھی آپ دل سے نکالیں گے تو اس سے بھی دل کی صحت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ محبت، مثبت سوچ، بیلنس ڈائٹ اور پرسکون زندگی ہی آپ کے دل کی صحت کو خوبصورت کر سکتی ہے، بہتر بنا سکتی ہے۔ آپ اپنی سانسوں کو جو ہے نا وہ سنبھالیے۔ یہ جو دل ہے نا یہ آپ کی زندگی ہے۔ اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی، اگر آپ نے اس کو مضبوط کر لیا، اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا تو اٹ مین آپ نے اپنی زندگی کو سنبھال لیا۔ اور ناظرین، آپ اپنے دل کو اتنا ہی اہم سمجھیے جتنا آپ کسی پیارے کو اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں یا دل سمجھتے ہیں۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کتنا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کتنی اس کی کیئر کرتے ہیں، تو ایز لائک ہمارا دل ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے جڑ کے رہنا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسی پیاری بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔